बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वशद कनश में मर्ची की मरागश वशी सुबह उम्मीद कनश में वशता खुशताश में वशी शमे खुशी वर्जा विवाद में बलूच कौम ने बलूच आगिर दमा चागिरदानी अवार निश्तातियों की पाकिस्ताना दर मुल्क का अमायनी अवार वश विवाता खुश बशग्रंज विवाता शुमार करी घर में गुआत मलगाद हर वाद सुबह वशी सर्दी साएगा विवादे अल्लाह पाक के रहमत शुमे सर अंचो नाजिल विवाद अंचो नाजिल बात के नुदा निशंस अमाम मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक ऐजुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का अमाम मर्दम की जीड़हानी दीम पानी कनिगे अल्लाह पाक आईने जीड़ा जुत्ता लाजबिका आमीन आमीन सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चारों का ने यकरंदी पैदा वशी सुबह वशी सलाम गोले चारों का जिसमें गप कर गए तमनी पेन जाला कब तक वाले वशी चेस का ना मास्टर अगर हमारा कुछ किया कि जब मनी पेन जाला कपी गोड़ा मना वश नबी चिए शिया मनाई ये जो मनी कलम में इशिया ही अमशी गुमा में लिखा और अमशी गुमा वाजी चीज़ें अगर मैं बहुत अच्छी कलमानी गुमा वाजी चीज़ें जो दस्तखत होता है शी सरा और शी सरा में लिख के तगा वंता और जानता वानक जानक और अमी कलमा ही मना दीमा आरता और शी इज्जत मारा दुरसाना करंग लुटी जो कप्त गोले चारों का यकरंदी प्रदेश हमारा वशत कनगेश में वती पसंदीदा दोस्तां की मरागश वशी सुबह मर्ची की में मरागश टॉपिक गोले चारों का यक एसोसिएशन बाबत एसोसिएशन CEO में किरात का निश्ता में मर्ची की मरागश गेस्ट अच्छे एसोसिएशन अच्छे कार कंते चे कार न कंती आये मदरसा जो अस्सी मैं मर्ची की मरागश गेस्ट आई मैं गपुत्रान कनी जोस्कनी मैं एसोसिएशन नाम न गिता और ना ही मैं शुमारा गोशे के एसोसिएशन चे बाबत एसोसिएशन बाज चीज़ वाले एक चाहिए आइए मैं गोशे कि मैं मर्ची की गेस्ट निश्ता आज हमारा वत वती लफ्जां को गुबुशी थी आई वती एसोसिएशन ही आइए वत जोड़ को था छे बाबत जोड़े को था छे सोचती आदर से जो से मैं गपुत्राना वती मर्ची की गेस्ट है गुमा कनी गोले चारों का गपिशन के मैं गेस्ट मर्ची के दिगे चागर देगी गोड़ा हमारा वती जो मर्ची की मरागश उर्दू द स्विच करना कभी बलिशमा दिला मयार दे जब मनोती वशी वशी गोले चारों का नि मैं गपुत्रान कनगी बे शुमे गुमा गोड़ मोती मादरी जबान बलूची था गप जना वे दिले चोलांकिया छे मैं मर्ची की मरागश गेस्ट वशत करी पहले बलूचित को वशत की कनी जो मोती गोले चारों को चार गया गोड़ वशत कनी पदयक नदी में उर्दू आए ना वशत कनी आए ना कली आइए वशत कनी समी शेख साहब जो अस्ती में मर्ची मरागश गेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ खैरियत से। और बलोची में जो वेलकम करने को बोलते हैं वशत के, जी जी, तो हम आपको वेलकम करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम वशी सुबह में। जो मैं अपने गोले चारों से बात कर रही थी, मतलब अपने ऑडियंस से बात कर रही थी, आपको कुछ समझ आया? जी जी, कुछ कुछ समझ आ रहा था। क्या क्या समझ आया? बस वो तारुफ करा रही थी आप पहले तो, और फिर अपना इंट्रोडक्शन करवा रही थी, कलम की ताकत का बता रही थी, कलम की क्या अहमियत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि मेरा जो प्रोग्राम होता है हर रोज़ में जो मेरा इंट्रो होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि मैं दुआओं के साथ जो है अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करती हूँ। सुबह के वक्त हम सबको जो है दुआ करनी चाहिए और ये बहुत अच्छी आदत है। ये पता है मैंने क्यों कि इसके पीछे भी एक वजह है। अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी पर तो वो हमें ज़बानी याद हो जाती है। लाइक अगर मैं बोलूँ बचपन में बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट है, डिंग डोंग बबल, जब हम सुनते थे और उसको रिपीट कर रहे भी होते थे। और सेम इसी तरह मैं अपने प्रोग्राम के इंट्रो में जो दुआएं वो बोलती हूँ और वो सेम ही बोलती हूँ, ताकि जो मैं बोल रही होती हूँ और जो मैं सामने वाले मुझे सुन रहे हो उनको भी ये चीज़ें याद हो और उनको वो भी इनको रिपीट करते रहें। और उसके अलावा जो है मैंने सिर्फ ये कहा है कि एक एसोसिएशन के CEO जो हमारे पास हैं, हमारे गेस्ट हैं, और मैंने एसोसिएशन का नाम भी नहीं दिया। मैंने कहा कि जब हमारे पास गेस्ट आए तो सारी बातें हम उन्हीं से करेंगे। एसोसिएशन बहुत होती हैं, पर आप अपने एसोसिएशन के बारे में बताएं। जज़ाकल्लाह। असल में मेरी एसोसिएशन जो है कि मैरिज ब्यूरो है। जितनी भी कराची में काम कर रही ख़वातीन, 350 ख़वातीन मेरे पास रजिस्टर्ड होकर जो कि मैरिज ब्यूरो का काम कर रही हैं। कुछ ख़वातीन के घर में ऑफिस हैं, कुछ लोग बाहर बैठ के अपना ऑफिस चला रहे हैं बाकायदा, और बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे मैरिज ब्यूरो के अंदर कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जो कि फ्रॉड कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे के गायब हो जाना या ब्लॉक कर देना, इस तरह से भी कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी मैरिज ब्यूरो एक खिदमत खल्क भी कर रही है, वेलफेयर का काम भी कर रही है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं, इनकी फलाह बहबूद के लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए भाग दौड़ करते रहते हैं। एक बड़ा इदारा बन चुका है हमारा ये। और जैसा आपने तो कहा सुबह की बात पे, सुबह मैं हकीकत आपको बताऊं, जो काम सुबह हो सकते हैं वो काम बाद में नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल।
صبح ہے ایک پرامید صبح ہوتی ہے. یہی سمجھے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور دن دیا ہے جس میں ہم اچھے کام کریں, اور یہ دن ہمارے ترقی کرنے کا دن ہے, اور ہم اتنی کوشش کریں. اور بہت میں کہوں گی کہ ہر صبح ہمیں نہیں پتہ ہے کہ یہ صبح ہمیں ملی ہے, شاید آنے والے صبح ہمیں ملے یا نہ ملے. تو ہمیں جتنے بھی کام کرنے ہیں اسی جو ہے صبح میں کریں بجائے کل کا انتظار کرنے کے. تو یہ جو آل میچ میکرز آپ کا ایسوسیشن ہے میرج بیورو, تو اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ کب آپ نے سوچا کہ اس کی ضرورت ہے, مجھے یہ ایسوسیشن جو ہے بنانی ہے اپنی؟ دیکھیں میرج بیورو کا کام تو کافی سالوں سے میں کر رہا ہوں, لیکن یہ ایسوسیشن کو 4 سال ہو گئے جو کہ رجسٹرڈ کروائی ہے اس کو باقاعدہ, اور اس کو رن کر رہے ہیں. آج تمام میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سب جگہ پہ یہی آل میچ میکر ایسوسیشن کے تذکرے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کام کیا گھر بیٹھ کے, یہ نہیں کہ 12 بجے 1 بجے سو کے اٹھیں. صبح جیسے صبح کی بات ہو رہی تھی نا کہ صبح جا رہا ہے آدمی, بھاگ دوڑ کر رہا ہے, کیونکہ بینک بھی صبح کھلے گا, آفس بھی صبح کھلتے ہیں, یہاں تک کہ ہر کام صبح ہونا ہے. بالکل بالکل. اگر کوئی یہاں پہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو اس چیز سے محروم رہتے ہیں عبادت سے بھی, صبح جو عبادت نہیں کرتے, 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں, 1 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں, وہ ناکام رہتے ہیں, پیچھے رہتے ہیں. یقین کریں آپ, میں کہتا ہوں کہ اپنی نیند کو بیدار کریں, اپنے آپ کو ذرا اس چیز میں لگائیں کہ ہاں ہم نے کچھ کرنا ہے. جب تک آپ گھر بیٹھ کے باتیں کریں گے یا کچھ کریں کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے. بالکل بالکل. نکلنا پڑتا ہے گھر سے. یہ ساری وجوہات ہے کہ آل میچ میکر ایسوسیشن کی بنیاد رکھی اسی وجہ سے تھی کہ ان خواتین کے لیے فلاح بہبود کے لیے کام کیا جائے, ان میچ میکرز کے لیے جو گھر بیٹھ کے باعزت طرح سے روزگار کر رہی ہیں, تاکہ ان کو ایک اویئرنیس ملے, ان کو ایک بیک ملے ہماری کہ ہاں ہماری ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ یہاں پہ بہت سے فراڈ بھی ہو جاتے ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سی کمپلینس آتی ہیں کہ بھائی کسی نے کسی کی فیس کھا لی, یا کوئی فراڈ آ گیا کہ بھائی پہلے سے شادی شدہ تھا, اس نے شادی کر لی, یہ کر لی, کورٹ کچہری, یہ سب معاملات میں دیکھتا ہوں. اچھا, تو جس طرح آپ کی ایسوسیشن ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسوسیشن ہیں, اور بھی بہت سارے ایسے اپلیکیشنس آئے ہوئے ہیں جو میچز بناتے ہیں. تو آپ کا ایسوسیشن ان سے کیا ڈفرینس ہے, کیا فرق ہے؟ دیکھیں اپلیکیشنس تو بنتی کسی بنا پہ بنتی ہے نا, کہ آپ اس میں جیسی بات رشتے ڈال رہے ہیں, پرپوزل ایڈ کر رہے ہیں باقاعدہ, ان کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ میچ میکر کو فائدہ نہیں ہے اس میں. جس نے اپلیکیشن بنائی ہے اس کو ڈالرز مل رہے ہیں. بالکل ظاہر سی بات ہے, وہ گھر بیٹھ کے آرام سے اپنا انویسٹمنٹ کی ہے اس نے 4-5 لاکھ روپے کی, اگر اس نے ویب سائٹ بنائی ہے یا اپلیکیشن بنائی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے تو اس وجہ سے کی ہے نا, کہ فی سبیل اللہ تو نہیں کی نا اس نے. بالکل. لیکن وہ ڈالرز کے حساب سے لے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ غلط ہے. اس کے لیے بھی میں نے بہت آواز اٹھائی ہے, اور ہماری بہت سی میچ میکر کو ورغلایا گیا تھا کہ آپ پرپوزل ڈالیں, جس پہ میں نے آواز اٹھائی کہ سوشل میڈیا میں یا فیس بک میں یہ بہن بیٹیوں کی تصویریں ڈالی جاتی ہیں, پروفائل ڈالی جاتی ہے. آپ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو ڈالیں, اپنی بہن بیٹیوں کو نہیں ڈالیں, دوسروں کی ڈال رہے ہیں آپ, یہ غلط ہے. اس چیز پہ میں نے آواز اٹھائی ہے بہت, کہ آپ لوگ, دنیا دیکھ رہی ہے ان کو, یہ غلط. ابھی ایک یقین کریں ایک ڈائیورس ہوئی ہے ابھی, حالانکہ سب کچھ ہو گیا, شادی بھی طے ہو گئی تھی, تاریخ بھی ہو گئی تھی, ہال بھی بک ہو گئے تھے, شاپنگ بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, بس نکاح تھا 2 دن کے بعد طلاق ہو گئی. وہ طلاق کہہ رہا ہوں, رشتہ ختم ہو گیا. کس بات پہ ہو گیا؟ وہ لڑکی کی فیس بک کی آئی ڈی اب ملی اس کو جا کے کہ بھائی آپ نے فلاں میچ میکر کو اپنی تصویر دی تھی, آپ کو فیس بک میں اپلوڈ ہیں. اب وہ بتائیں, اس بات پہ رشتہ ختم ہو گیا. اس بات پہ شادی ختم ہوئی کہ ایک اور میچ میکرز کے پاس اس کا جو پورا اس نے پروفائل چلا دی اس کی. یہاں پہ یہ غیر ذمہ داری چلا رہے ہیں لوگ, یہ نہیں دیکھ رہے کسی کی عزت جا رہی ہے, کسی کی بہن بیٹی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. یہاں پہ پروفائل چلائیں, آپ بلر کر, تصویر کو بلر کر دیں, ضروری تصویر ڈالیں, آپ ڈیٹیلز ڈال دیں, لیکن لوگ یہاں پہ تصویریں بھی ڈال رہے ہیں, چلا رہے ہیں, بس چلانے کا گروپ بن گئے. یقین کریں ہزاروں کی تعداد میں گروپ بنے ہوئے ہیں. اچھا, میرج بیورو کے MBBS الگ الگ, مڈل کلاس الگ ہے, اپر کلاس الگ ہے, وہاں پہ چل رہی ہیں پروفائلیں چل رہی ہیں. یہ کیا ڈفرینس ہے؟ مطلب MBBS الگ ہے, مڈل کلاس الگ ہے, لوور کلاس الگ ہے, یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. دیکھیں ڈیمانڈ کے مطابق ہے نا, اگر کسی کا بیٹا کیا ہے تو اس نے MBBS کیا ہوا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ تو انٹر پاس سے تو نہیں کرے گا نا, وہ تو اپنے ایم ایچ کے مطابق کرے گا نا. اب کوئی ہے کہ ہمیں یہاں نہیں کرنی ہے, ابراڈ میں کرنی ہے, اس کے لیے بھی اب الگ ایک بنے ہوئے پارٹیشن گروپ بن گئے, گروپ کے علاوہ پارٹیشن بن گئے. اس کے علاوہ لوگ شیئرنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں. بہت اس کام کو نا, واٹس ایپ نے اس کام کو گندا بھی کر دیا ہے اور اچھا بھی کر دیا ہے. بالکل, بس یہ وجوہات ساری. اور اصل میں اس کام یقین کریں, پہلے کا دور جو تھا نا ہمارا, جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت PTCL دور تھا, موبائل وغیرہ کچھ نہیں تھے. اس وقت رشتے ہوتے بھی تھے,
فون پہ بتایا جاتا تھا کہ وہ لڑکی ایسی ہے, آنکھیں اس کی, تصویر کہاں سے دیں گے؟ تو لوگ مجبور ہوتے تھے وزٹ کرنے پہ فیملی کے یہاں, اور اس طرح رشتے بن بھی جاتے ہیں. جب دو فیملی سامنے آمنے بیٹھتی ہیں تو تعلقات نکلتے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ تو یہ تصویر دیکھتے ہیں, نہیں ہمیں پسند نہیں ہے. اچھا بھائی پسند کر بھی لیا تو اگلے دن جا کے منع کر دیتے ہیں کہ بھائی تصویر تو آپ کی کچھ اور تھی. تو ظاہر سی بات ہے تصویر انسان وہی دے گا جو سب سے اچھی آئے گی. بالکل. اور آج کل تو اسنیپ چیٹ اور ایڈیٹنگ کا زمانہ ہے, فوٹو شاپ کر لیتے ہیں. بس وہی ایڈیٹنگ ہوتی ہے نا, وہ یہی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جا کے وزٹ کریں آپ پہلے. جب تک وزٹ نہیں کریں گے, دیکھیں گے نہیں, گھر کا ماحول پتہ چلے گا, فیملی کا پتہ چلے گا آپ کو. لیکن لوگ یہاں پہ کہتے ہیں تصویر دیتے ہیں, منع کر دیتے ہیں. اس طرح رشتے نہیں ہو رہے. اور دوسری بات یہ کہ رشتے نہ ہونا, بہت سی لڑکیاں ایسی بیٹھی ہوئی جو میرے خیال سے 32 سال کی ہو گئی ہیں, 22 سال کی تھیں جب سے رشتے ڈھونڈ رہی ہیں, 32 سال کی ہیں. یقین کہ میرے پاس بھی ایسی کلائنٹ ہیں ابھی تک ڈھونڈ رہی ہیں, لیکن کرنا نہیں, نخرے ان کو. پہلے تھا کہ بھائی انجینئر چاہیے, پھر چاہیے, اب انٹر پاس سے بھی کرنے کو تیار ہیں. کیا وجہ ہے اس کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ بس یہی وجہ, نخرے لوگوں کے اتنے وہ ہے کہ بھائی میری کزن کی شادی فلاں جگہ بھی ہوئی ہے, میں بھی کر کے دکھاؤں گی, میں بھی میرج بیورو والوں کو پیسے دے کے ان کو ہائر کر کے ان کو پابند کر دوں گی اور میں بھی ڈھونڈوں گی. بھائی مسئلہ یہ ہے, یہاں پہ کوئی اگر رہ رہا ہے بالکل سرجانی میں اور وہ کہہ رہا ہے ڈیفینس کا چاہیے. ایک چیز ہے نا کہ بھائی آپ اپنا امیج دیکھیں, اپنا لیول دیکھیں. نہیں بھائی ہمیں چاہیے امریکہ کا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک پنجاب سے ایک صاحب آئے کہ انہوں نے فون کیا کہ بھائی آپ کی پوسٹ دیکھی, ہمیں رشتہ کرنا ہے. میں نے کیا کرتے ہیں, کہہ رہے میں ٹیلر ہوں, 8ویں جماعت پاس ہوں, اور میرے یو ایس اے کلائنٹ کو دیکھ کے وہ بول رہے ہیں کہ کس سے کروا دیں. کوئی عقل ہی نہیں ہے لوگوں میں, کیا کہہ سکتے ہیں. مطلب لوگوں کی کیا ڈیمانڈس ہوتی ہیں, آپ اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں آج کل ڈیمانڈ جو ہے نا زیادہ تر میرے پاس یہ آ رہی ہیں کہ ہمیں سیٹ کروا دو باہر, بس ہمارا رشتہ کروا دیں باہر. یہ الفاظ بہت عجیب لگتا ہے مجھے قسم سے. ہاں نہیں, دیکھیں پہلے تو ہوتا تھا جہیز کو دیتے تھے. اب لوگ, میں کہتا ہوں جہیز کا نام رکھتے ہیں تحفہ, لیکن لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں باقاعدہ, ہم تو جہیز نہیں لے رہے, نہیں لے رہے, فنا لے رہے. لیکن لسٹ ایک لمبی لسٹ آئی تھی کہ ہمیں یہ کر دیں, فنا گھر بھی دلوا دیں, کاروبار بھی کروا دیں, فنا بھی کروا دیں. نہیں, جہیز کے حوالے سے ہم تھوڑا بعد میں ڈسکس کریں گے. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے, لائک اگر سپوز مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ کروانا ہے, میں رجسٹریشن کرواؤں گی اور میں کہوں گی کہ مجھے جو ہے MBBS لڑکا چاہیے اور جو ہے اچھا کھاتا پیتا ہو, تو اسی طرح کیا ڈیمانڈس ہوتی ہیں؟ دیکھیں MBBS آپ کو چاہیے تو پہلے میں آپ کی پروفائل دیکھوں گا نا کہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق یہ رشتہ ہے کہ نہیں ہے. بہرحال اگر ہوتا ہے تو ہم آپ کو MBBS ہی دکھائیں گے, یہ نہیں کہ میں آپ کو کچھ اور ہی دکھا دوں گا اور قائل کر دوں گا. لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا ابھی جو رجحان چل رہا ہے وہ ہے کہ بس یا تو جہیز اچھا آ جائے, یا تو کاروبار کرا دے, یا تو باہر سیٹ کر دیں. آپ یقین کریں یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے. اور ایک چیز آ گئی ہے کہ اب تو لڑکی والے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ان کی لڑکیوں کی والدہ کر رہی ہوتی ہیں, بلکہ وہ تو رشتے منع کر دیتی ہیں کیونکہ میری بیٹی فلاں جگہ جاب کر رہی ہے, MBA کیا ہوا اس نے, یہ کیا ہوا, بینک میں ہے, اچھی تنخواہ آ رہی ہے, سب کچھ ہے. اگر میں کر دوں گی شادی تو پتہ نہیں داماد کی آ جائے گا, کیسا آئے گا کیسا نہیں آئے گا, گھر چل رہا ہے میرا. تو میرے ایسی بہت سی کلائنٹ ہیں جو آگے جا کے صرف فارمیلٹی پوری کرتی ہیں اپنی بیٹی کو دکھانے کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ہو کے آگے, منع کر کے آتی ہیں. اور یقین کریں کہ لڑکیوں کی انسلٹ کر کے آتی ہیں کہ بیٹا چل کے دکھاؤ, بال کھول کے دکھاؤ, اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تاکہ ان کو ذہنی تو وہ منع ہی کر دیں وہ خود ہی. یہ بہت جو ہے عجیب کانسیپٹ لگتا ہے مجھے. اور میں یہ کہوں گی کہ شکر الحمدللہ ہمارے کلچر میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ جب کسی لڑکی کے گھر جاؤ اسے دیکھنے, تو ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ اس لڑکی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسے دیکھنے آئے ہوئے لوگ. صحیح بات ہے, یہ چیز ہے. بعد میں ایسا نہ ہو کہ لڑکی کو پتہ ہے کہ اسے وہ دیکھنے آئے اور لڑکی کو ریجیکٹ کر کے گئے, تو کتنا کیا سوچ رہی ہوگی وہ اپنے دماغ میں کہ مجھے کیوں ریجیکٹ کیا. اور ایسی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, آپ یقین کریں ایسی شادیاں ہمارے ماں باپ ہمارے بڑوں کی شادیاں ہوئی ہیں کہ ایسے یہی ہوتا تھا کہ گھر والے طے کر دیتے تھے, دیکھتے بھی نہیں تھے ایک دوسرے کو, دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا, بس ہم نے کر دی, طے کر دی, بڑے یہ کہتے ہیں بس طے کر دی. آج تک وہ کامیاب ہیں شادیاں, آج تک. اور نئی جو شادیاں ہو رہی ہیں آج کل انٹرنیٹ پہ چیٹنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے, تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں, ملنے بھی جا رہے ہیں, ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, پھر جا کے ان کا جب ہوتا بھی ہے تو 6 مہینے
سال بعد دوبارہ آتے ہیں یار ہماری ڈائیورس ہو گئی ہے دوبارہ کروا دیں۔ سمیع صاحب یہ تو ہے کہ اگر رضامندی کی بات ہے تو رضامندی کے لیے تو ہمارے بلوچ میں باقاعدہ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ لڑکا پسند ہے یا نہیں۔ میں بات وہ دیکھنے والے کی کر رہی تھی کہ نا کہ لڑکی کے گھر میں لڑکی کو دیکھنے جانے والا کانسیپٹ، آپ باقاعدہ جو ہے اگر میں بولوں کہ گاڑیاں بھر بھر کے لڑکی کے گھر جاؤ، اسے دیکھنے جاؤ، اور یہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ چل کے دکھاؤ، بال کھول کے دکھاؤ، گانا بنانا آتا ہے، یہ کرنا آتا ہے، وہ کرنا آتا ہے، تو اس طرح کا کانسیپٹ اب میں بولوں گی کہ نہیں ہے۔ میں آپ کے بلوچ کمیونٹی میں ایسا نہیں ہے، ان کے زیادہ تر یہ رجحان ہے کہ اپنوں میں ہی ہوتی ہے، زیادہ تر اپنوں کے ایک دوسرے کے ریفرنس سے ہی ہوتی ہے وہاں پہ، اور ان کے یہ ہوتا ہے کہ یقین کریں کہ ہماری میچ میکنگ ہسٹری میں بلوچ کلائنٹس ہمارے پاس نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آپس کا ہی اتنا ہوا ہے، یہ تو یقین کریں وہ ہمارے پاس آتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہمارے بیٹے سے کوئی نہیں کرے گا، ان کو پتہ ہے کہ یقین کریں وہ میرج برو والے سے رابطہ کرتے ہیں، اتنے گن ہوتے ہیں، اتنی تعریفیں کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، اتنا پڑھا لکھا ہے، سب کچھ ہے، تو بھائی خاندان سے کیوں نہیں آ رہے رشتے؟ نہیں وہ ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے خاندان میں نہیں کرنا، اور وہ والد صاحب کہتے ہیں کہ ماں کے خاندان میں نہیں کرنا، ہم اس لیے میرج برو سے رابطہ کر رہے ہیں، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ بالکل یہ چیز ہے، اور نا میں کل سے میرج بیورو کی باتیں چل رہی تھی نا، مجھے پوپٹ لال یاد آ گیا۔ پوپٹ لال آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ کون؟ جیٹا لال کو الٹا چشمہ ایک ڈرامہ ہے، اچھا اس میں پوپٹ لال جس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی اور اس نے اتنے جو ہے میرج بیورو سے رابطہ کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر ساری لڑکیاں اسے ریجیکٹ کر دی۔ اچھا میں ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، یہ قدرتی عمل ہوتا ہے۔ بالکل آپ کو میں اگر میں کسی کو رشتہ دکھا رہا ہوں، 10 رشتے دکھا رہا ہوں، کبھی کبھار ایک رشتے میں ہو جاتا ہے، اور جن کو منع کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، میں نے ایسے بہت سے کلائنٹ دیکھے ہیں کہ ہمیں خوبصورت چاہیے، خوب سے خوبصورت ہو، لڑکی ایسی ہو کہ بتائیے ایسا لگ رہا ہے لڑکی ہم خود بنا رہے ہیں کہ بھائی ایسی آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، کچھ ایسے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایسا ہے کہ آپ لوگ کسٹمائز کر کے دے رہے ہیں، آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، بال ایسے ہونے چاہیے۔ اچھا لڑکی کی بہنیں، لڑکی کی بھابیاں، ماں، یہ ڈیمانڈیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں اس سے اچھی دکھائیں، اچھا یہ دیکھ لیں، نہیں اس سے اچھی دکھائیں، کہ یقین کریں کہ میں تنگ آ کے ان پہ ورکنگ چھوڑ دیتا ہوں۔ جب میں ورکنگ چھوڑ دیتا ہوں 6 مہینے بعد، سال مہینے بعد مجھے پتہ چلتا ہے ان کی شادی ہوئی ہے، آپ یقین کریں اس سے بہت ہی برا ان کو آپ دیکھیں گے تو ہنسی نکل جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہوتا کچھ ہے۔ بالکل اور میں کہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ جوڑیاں آسمان سے بن کر آتی ہیں، اور ہماری تقدیر بھی وہی لکھتا ہے، پر یہ کہ ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور یہ ذریعہ آپ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں یہ کام، اور بہت ہی اچھا کام ہے یہ۔ جب ذرا جہیز کے حوالے سے آتے ہیں، جہیز کی کیا ڈیمانڈس ہوتی ہے؟ کیا اگر میں بولوں کہ جہیز تو الفاظ نہیں ملنے میں، اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جہیز ایک بزنس بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بھائی ہم نے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھایا لکھایا، انویسٹمنٹ کی، ہم نے اتنا پیسہ لگایا، بس باقاعدہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ بیٹے کو سیل کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے کلائنٹ کو بات کہتا ہوں، اگر کہتا ہے نا کہ ہمارا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، بہت قابل ہے، یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دوسری لڑکیوں میں عیب نکالنے سے اچھا ہے، برائی نکالنے سے اچھا ہے، پہلے اپنے بیٹے کو بولا گھر میں بولا کرے شیشے کے آگے کھڑے ہو، پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرو، پھر لڑکی دیکھنے جاؤ۔ یہاں پہ تو لڑکی کے منہ پہ بول کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہمیں پسند آئی، ہم آپ کو اپنے گھر بلائیں گے، اور ہمیں فون کر کے بول دیتے ہیں یار آپ نے کہاں بھیج دیا ہمیں۔ وہ لڑکی تھی نہ، وہ اس کو دیکھنے کا اسٹائل اس کا ایسا تھا، اس کا بولنے کا اسٹائل ہی ایسا تھا، وہ صحیح لوگ لگے ہی نہیں ہیں، اس طرح نہیں لگے۔ یقین کریں یہی بات ہے، اگر لڑکی والوں کو بتاؤں نا تو ان کا دل ٹوٹ جائے۔ میں کس طرح سے ان کو سمجھاتا ہوں، قائل کرتا ہوں، کیونکہ میرا کام ہے یہ جوڑ بنانا۔ بالکل اگر میں بگاڑنے لگ جاؤں تو یقین کریں آج سب جگہ جھگڑے شروع ہو جائیں۔ تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ باقی جو اپلیکیشنز ہیں وہاں پہ جو ہے لڑکی خود اپنا پروفائل بناتی ہے، لڑکا خود اپنا پروفائل جو ہے بناتا ہے، پھر ساتھ میں ان کی کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے، کہ یہاں پہ اس طرح کا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں پہ بھی اسی طرح ہے، بہت سے لوگوں نے پروفائلز بنائی ہوئی ہیں فیس بک کے اندر، کلائنٹس نے میچ میکر کے نام سے بنائی ہوئی ہیں، میچ میکر کلائنٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا ہاں، اور کلائنٹ بھی میچ میکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ یہ چل رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیس بک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اب بہت سے کلائنٹ آتے ہیں میرے پاس، یقین کریں نہیں یقین کرتے ہیں کہ بھائی یار ہم رجسٹریشن نہیں کرائیں گے آپ کے پاس، یہ نہیں کرائیں گے، فلاں نہیں کرائیں گے، فیس بک میں ہمیں کسی نے دھوکہ دیا ہے، ہمیں یہ فلاں دیا ہے۔ اتنے ایپس بن چکے ہیں، اتنی اپلیکیشن بن چکی ہیں، اتنے گروپ بن چکے ہیں، پیج بن گئے ہیں فیس بک کے اندر، اور واٹس ایپ کے اندر تو ہزاروں کے زیادہ گروپ بن چکے ہیں۔
اس میرج بیورو کے کام کو خراب کر دیا گیا. بالکل. اور میں جب بھی دیکھتی ہوں کہ بہت سارے ایسے گروپ ہیں کہ وہاں پہ کسی لڑکی کی پکچر اٹھا کے ڈال دی اور نیچے جو کیپشن لکھ دیا کہ میں ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، فلاں فلاں فلاں، میں یہ جاب کرتی ہوں وہ جاب کرتی ہوں، اور وہ فیک اکاؤنٹ ہوتی ہیں زیادہ تر. وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آؤٹ آف سٹی رہتے ہیں اور جو مزدوری بیچارے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور رجسٹریشن کروا بھی لیتے ہیں وہ، اور پھر کیا کرتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں. بہت سی کمپلینس روزانہ کی بنیاد پہ میرے پاس آتی ہیں روزانہ کہ بھائی ہمیں 20,000 روپے لے لیے، 25,000 روپے لے لیے، ہم نے وہاں سے بھیجے ہیں، فلاں بھیجے ہیں. میں تو کہتا ہوں بھائی آپ نے کس بیہاف پہ بھیجے ہیں، آپ نے کیا دیکھ کے بھیجا؟ صرف تصویر دیکھ کے بھیجی؟ آپ کو یہ پتہ کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے، ان کا آفس پتہ ہے؟ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کسی رجسٹرڈ ادارے سے رابطہ کریں، آپ ان سے پہلے اپنا انٹروڈکشن لیں کہ ہاں بھائی کیا ہیں آپ، کیا کام ہے، کیا ورکنگ ہے آپ کی. نہیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. اگر وہ لڑکی MBBS ہے تو وہ کیوں اپنی پکچر اس طرح سے لگائے گی؟ اور اس کی وہ فیک، سب فیک ہوتا ہے، فیک ہی ہوتی ہیں. اور اس کے نیچے اتنا بڑا کیپشن لکھ دیں گے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں ایسے لڑکے سے، فلاں فلاں فلاں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بھائی لڑکیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں، صرف اور صرف میچ میکر بن کے، اور لوگوں کو فراڈ کرنا ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں لڑکی ایڈ بنا دیتی ہیں. باقاعدہ اخباروں میں پہلے ایڈ آتا تھا کہ بھائی میں امریکہ میں سیٹ کرا دوں گی، فلاں کرا دوں گی، میرے والد صاحب نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، میری جائیداد اتنی ہے، کوئی سنبھالنے والا چاہیے. بالکل بالکل. تو یہ سب فراڈ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم نے رجسٹریشن پروسیس کی بات کی، جو ہے اگر ہم اپلیکیشنس کو دیکھیں، پیجز وغیرہ کو دیکھیں سوشل میڈیا پہ، تو وہاں پہ لڑکی خود اپنا رجسٹریشن کرواتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کیا دینی کیا نہیں دینی، آپ نے پکچر دینی اپنی. تو آپ لوگ کا رجسٹریشن پروسیس کیا ہے؟ دیکھیے رجسٹریشن پروسیس ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے، پہلے ہم اس سے دیتے ہیں پروفائل، دیکھتے ہیں اس پروفائل پہ ہم کر سکتے ہیں کام ورک یا نہیں. کیونکہ میرے پاس یقین نہیں کریں گے آپ شاید کہ آج کل جو فیشن چل رہا ہے وہ چل رہا ہے طلاقوں کا. یقین کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی طلاق کا سن ہی رہا ہوں میں. میرے کلائنٹس کا بھی چل رہا ہے. آپ بہت، یہ تو خاندان محلے میں بھی سن رہے ہوں گے آپ لوگ طلاق ایسے دے رہے ہیں جیسے کوئی فیشن بن گیا. تو کہنے کا مقصد یہ آتے ہیں ڈائیورس میرے پاس زیادہ تر. ہر دوسرا کلائنٹ میرے پاس ڈائیورس ہے، رجسٹریشن کے لیے آتا ہے کہ بھائی 2 بچوں کو بھی ایکسیپٹ کر لے، فنا ہے، یہ ہے تو وہ ہے. تو لوگ کر رہے ہیں مجبوراً. اچھا لوگوں کو کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دو اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں تو دوسری شادی کریں، نیکی کی نیت سے کریں. کیونکہ لوگ آج کل کہتے ہیں ڈائیورس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنواری چاہیے. کیا وجوہات آپ کو لگ رہی ہے ڈائیورس کی؟ یہ وجوہات کیا ہے؟ آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی ہے، جب بڑے انوالو نہیں ہوتے کسی معاملے میں، جب بڑوں کو شریک نہیں کیا جاتا، لڑکا لڑکی خود ہی آپس میں لگے ہوئے ہیں، خود ہی رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، خود ہی رجسٹریشن کروا رہے ہیں، اور ماں باپ کو کہتے ہیں نہیں آپ چپ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کچھ، آپ کو نہیں پتا کچھ، انٹرنیٹ آپ استعمال نہیں کریں، آپ موبائل استعمال نہیں کریں، آپ کو نہیں پتا کچھ نہیں پتا. وہ کہتے ہیں نا بچے، ان کا تو یہی حال ہوتا ہے. پھر وہ یہ روتے. ابھی میرے کچھ دن کے پہلے کی بات ہے، میں کورٹ میں تھا، میرے وکیل جو تھے ان کو میں نے کال کی جج صاحب نے، تو میں نے ان سے بات کیا. کہنے لگے یہ 2 منٹ میں آ رہا ہوں. میں نے کیا وجہ ہے دیر ہونے کی؟ کہنے لگے یار ایک میاں بیوی ہے، ان کی ڈائیورس ہو رہی ہے، میں کروا کے آ رہا ہوں. اب یقین کریں میرے سامنے وہ اندر گئے رجسٹرار کے پاس، مجسٹریٹ کے پاس، اندر واپس آئیں اور خوشی واپس گئے. ساتھ 2 بچے تھے ان کے، بیٹیاں تھیں ان کی 2. اچھا، بیٹے بھی نہیں چلے، بیٹیاں تھیں. آپ یہ دیکھیں. اور میں نے وکیل سے پوچھا کہ ہاں ہو گئے ڈائیورس؟ میں نے کہا تو ہنستے ہوئے ساتھ گئے. کہ ان کا آپس میں طے تھا، سب کچھ انڈرسٹینڈنگ پہ ہوا ہے. یہ تو حالات ہیں لوگوں کے. بالکل بالکل. اور یہ تو اگر میں بولوں یہ وہی کہاوت ہے کہ ایک جو ہے لڑکا لڑکی کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں رانی کی طرح رکھوں گا، تو رانی اس کی بیوی ہوتی ہے. دیکھیں یہ شروع کی باتیں ہوتی ہیں. نہیں وہ یہ کہتے ہیں نا میں تمہیں رانی کی طرح رکھوں گا. تو شادی کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کے گرل فرینڈ سے، تو تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری پہلی شادی ہوئی ہے؟ تو اسے میں نے بتایا تو تھا میں تمہیں رانی کی طرح رکھوں گا، یہ اس کا نام ہی رانی ہے. نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے وہ بتا رہے ہوں گے کہ میں تمہیں رانی کی طرح رکھوں گا. نہیں لوگ جھوٹ بول کے بھی کرتے ہیں شادیاں. بالکل. میں نے یہ کہا ہے. دیکھیں سچ بولیں، دیکھیں جھوٹ کبھی چھپتا نہیں ہے، وہ سامنے آتا ہے کبھی نہ کبھی. جب وہ سامنے آتا ہے تو دل میں ایک بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے کہ ہوتا ہے کہ نہیں اس نے جھوٹ بولا تھا فنا. آپ پہلے کلیئر کر دو کہ بھائی میری شادی ہوئی ہوئی ہے، فنا ہے، یہ میں تمہیں الگ رکھوں گا، تو میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جو حصہ اس کو دوں گا وہ حصہ تمہیں بھی دوں گا، ہر چیز. اب وہ بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو پھر وہ اختلاف بنتا ہے. بالکل
سمیع صاحب آپ کا جو ہے ایک پوائنٹ میں نے نوٹ کیا ہے جس میں آپ نے یہ کہا کہ جو بچے ہیں وہ اپنے والدین سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ، آپ نہیں جانتے. تو یہ بولنے کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے یہ کہ اب اس دور میں بچے جو ہے اپنے پیرنٹس سے شادی کے معاملے میں وہ یہ بولیں کہ آپ کو نہیں پتہ، آپ نہیں جانتے؟ اس حوالے سے کیا یہ کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے پیرنٹس اور بچوں میں، یا آج کل کے جو ہے وہ بچے زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، زیادہ سوشل ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں پڑھے لکھے تو خیر کیا ہوں گے ماں باپ سے، وہ جو دنیاوی تعلیم جو ان کو دے رہے ہیں وہ اصل میں ہمارے یہاں جو ہے نا جو سوشل ورکنگ اور یہ میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ سب چیزیں، موبائل، آپ یقین کریں 3 سال کے بچے کو پہلے تو وہ دیتے ہیں، فیڈر دیا کرتے تھے چپ کرانے کے لیے، یا اس کو بہلایا، جھولے میں بٹھا دیا یا بہلا دیا کرتے تھے اس کو. تو یہاں پہ موبائل پکڑا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ اس میں ڈنگ ٹون بھی بج رہی ہے، کارٹون بھی آ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے. اب ماں باپ سے زیادہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ موبائل میں کس طرح جانا ہے، کہاں پہ جانا ہے، کون سا یوٹیوب کا پروگرام ہے، کون سا نہیں، کہاں نکالنا ہے، کہاں سے سرچنگ کرنی ہے. تو بچے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ ماں باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہمارے، بالکل ان کو تو نہ موبائل ہی چلانا نہیں آ رہا فلاں نہیں آ رہا. اب یہ بھائی یہ دیکھو تمہیں چلنا سکھا دیا انہوں نے، تم ان کو کیا موبائل چلانا سکھاؤ گے؟ جس ماں باپ نے تمہیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، تو بہرحال آج کل یہی ماں باپ کی غلطیاں، ماں باپ کی غلطیاں ہیں، اور اولادوں کو انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے. آج وہ نتیجہ ہے کہ آج ان کے سر پہ آئے ہوئے، آج ان کو زبان درازی کرتے ہیں، یہ ماں باپ کی غلطیاں. تو اس میں کیا آپ چاہتے ہیں کہ کیا تبدیلی آئے؟ تو یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے، یہ جو بچے یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ اس حوالے سے کہ کیسے رشتے ہوں گے، کیسے اپلیکیشنز ہیں، اس میں کیسے چینجنگ آ سکتی ہے؟ دیکھیں چینجنگ اس طرح آ سکتی ہے کہ یاد رکھیے گا کبھی بھی اگر کوئی کام انسان کر رہا ہے، میں اگر کوئی کاروبار کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں بڑوں سے مشورہ لوں گا. بالکل. میں اگر کوئی شادی کر رہا ہوں تو میں بڑوں سے مشورہ لوں گا. تو بھائی بڑے مجھے بتائیں گے بھائی تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، کیونکہ ان کو تجربے ہیں دنیا کے، ہم سے زیادہ تجربہ نہیں ہے. ہمیں کیا، ہم تو 2023 میں چل رہے ہیں، وہ زمانے سے چلتے آ رہے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں ہم زیادہ قابل ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے، نہیں آپ کو نہیں پتہ. تو یہ آج کل کی جو اولاد ہے نا، یہ صرف میڈیا، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، جو ماحول چل رہا ہے آج کل. اب دیکھیں نا پہلے زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، آپ 25 سال پہلے کسی سے پوچھتے ہیں بھائی شیشہ پینے جانا ہے، یہ کرنا ہے، فلیور ہے اور یہ ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو یار موبائل ہوگا، فلاں ہوگا، اب یہ موبائل چاہیے، وہ چاہیے، تو وہ اس وقت کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. اب لوگ سوچتے ہیں اس چیز پہ مجبور ہیں کہ بھائی ہمیں چیز چاہیے. موبائل جو ہے نا، یقین کریں کہ اس موبائل نے رشتوں کو ختم بھی کیا ہے اور رشتوں کو بنا کے بھی رکھا ہوا ہے. بالکل. پہلے تو یہ تو ہم خود جاتے تھے بھائی خیریت معلوم کرنے کے لیے، اب تو فون ہو گیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، بس صحیح ہے. یہ فون میں ہم رشتوں سے دور ہو چکے ہیں. پہلے تو ملن ساری ہوتی تھی کہ خود جایا کرتے تھے لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، اب تو رشتہ داروں سے بھی دور ہو گئے. بالکل یہی بات ہے. پہلے تو عیدوں پر ملنے جایا کرتے تھے، اب صرف ایک کال بھی نہیں، کال بھی تو دور کی بات ہے، اب صرف ایک میسج لکھو اور اسے فارورڈ ٹو آل، بس یہ چکر ہے. آج کل جو مارکیٹنگ کا کام چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے آن لائن، یہ سب موبائل پہ چل رہا ہے یہ سب. بالکل. جیسے کہ ہم نے رجسٹریشن پروسیس کی بات کی، تو آپ اس کو ذرا کلیئرلی بتائیں کہ کس طرح کا فارم ہوتا ہے، کیسے اس کو فل کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا ڈیٹیلز ہوتی ہیں؟ دیکھیے اس میں پورا ایک ہمارا فارمہ ہوتا ہے، اس میں نام، ایج، کاسٹ، ہائٹ، یہ سب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کوالیفیکیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جینڈر، میل، فیمیل، اس طرح. پھر اس کے بعد فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا بہن بھائی کتنے ہیں آپ کے، والد صاحب والدہ وغیرہ کیا ہیں، ہاؤس جاب کر رہی ہیں کیا ہے. تو اس کے بعد پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے. ڈیمانڈ کے حوالے سے بتائیں کیا کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے، میں لکھنا چاہتی ہوں کہ کیا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. بس ڈیمانڈ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے الگ ہونا چاہیے، انوکھا ہونا چاہیے، بس سب سے الگ. پیسہ، بس یہ ڈیمانڈ لڑکی والوں کی طرف سے ہوتی ہے یا لڑکے والوں کی طرف سے؟ زیادہ تر یہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوتی ہے. لڑکیوں کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو لڑکے کی طرف سے کیا ڈیمانڈس آتی ہیں وہ جہیز کے لیے؟ جہیز کے لیے بس کاروبار کروا دیں ہمیں. جہیز تو پہلے وہ بیڈ ہو گیا، یہ سب چیزوں، کراکری ہو گئی، یہ سب پرانی باتیں ہو گئی ہیں.
اب مجھے وہ چاہیے آئی فون چاہیے, بنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, گاڑی لیٹسٹ ماڈل. بالکل میں چاہتی ہوں کہ یہ جہیز کے حوالے سے ہم تھوڑا کھل کے ڈسکس کریں. تو ابھی ایک ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. گلے چاروں کو بعد بھی تو ایک 1 ڈے بریک کی سوری بریک اپ تی مراکش بڑھ جا کریں. وشت کے منی وشی گولے چاروں کا جمعہ گپتران کن گئی تھی جہیز سے بابتا کہ ایشانی کہہ رہے جو کائن تھی مردم بچے کانی جو رشتہ کہتی کروائنے رجسٹریشن کروائنے شیئر گپے جا ڈیمانڈس نہیں امی ڈیمانڈس والا گپ منا کم مدے کے ورڈ لگے گوڑوں مانگوں کہ میں جوسپت کرنا کہ 6 بڑے ڈیمانڈس ماں اور امشی کی جو جنکانی طرف اچھی گوشے یہ بھی کہ جو دی میں مردمہ جو امائن میں رشتہ کنک لوٹ گئی پیسہ والا بیبا ہستی والا بیبا اور جو بچے کے نہیں مگچے کہتے ہیں گوشے کہ جہیز سے ڈیمانڈ بھئی تھی کہ آیا نا کاروبار بھی کروائی نہیں مزید امی موتی گپ پترانا بڑھ جا کنی میں گما چے گوشن تھی میں گیسٹ رشتہ میں یہ گما. اب کو سمجھ آیا میں نے کیا بولا؟ جہیز کے اوپر بات ہو رہی ہے. وہی جو آپ نے کہا اس کا ایک تھوڑا سا مختصر میں نے ایک بات کی کہ ہم بریک سے پہلے جہیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. تو وہ ڈیمانڈ والا ورڈ تھا تو لڑکیوں کی طرف سے پیسے اور باقی جو لڑکی کی طرف سے وہ جہیز والی بات تھی. آپ اس حوالے سے ذرا بتا دیں. دیکھیں لڑکے کی طرف سے میں نے بتایا جیسے کہ آپ کو کہ یہ بزنس کر رہے ہیں ماں باپ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے بھائی نے اتنی کوالیفیکیشن حاصل کی ہے اور اتنا خوبصورت ہے اس کے لیے کمی نہیں ہے. اچھا ہاں لیکن آپ کیا دے رہے ہیں, آپ کیا دینے والے ہیں میرے بیٹے کو یا میرے بھائیوں کو, کیا دینے والے ہیں آپ؟ لگژری اپارٹمنٹ دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں آپ؟ گاڑی کون سی دے رہے ہیں؟ باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے اب. اور جو ہے اب تک آپ کے پاس سب سے جو میں کہوں کہ مہنگا ترین ڈیمانڈ کیا آیا ہے؟ دیکھیں مہنگا ترین تو ڈیمانڈ تو کوئی نہیں آیا ایسا کچھ, بس یہ نارملی آتی ہے. اگر کچھ زیادہ اوور ہو جاتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. اچھا ہاں ایسے کلائنٹ کو سنا دیتا ہوں, پھر وہ اپنی لائن پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ میں کیا سناتے ہیں آپ ان کو, کیا ایسی کیا ڈیمانڈس ہوتی ہیں کہ آپ ان کو سنانے پہ آ جاتے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا کلیئر کریں. دیکھیں کچھ ایسے کلائنٹ ہوتے ہیں میں ان کو تھوڑا سا آئینہ دکھا دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں خریدا ہوا نہیں ہے رجسٹریشن, چند پیسے دے کر انہوں نے سمجھتے خرید لیا ہمیں. اور میں جب ان کی بات کو دیکھتا ہوں, ان کی ڈیمانڈ کو دیکھ کے مطابق ورکنگ کر رہا ہوتا ہوں, لیکن جب مزید ان کی باتیں بڑھتی ہیں نا تو پھر میں ان کو آئینہ دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی یہ کس طرح کی ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ یہ کہ ہمیں چاہیے فرنش گھر دلوائیں, آپ ہمیں یہ کروائیں, فنا کرائیں, میرے بیٹا بہت خوبصورت ہے, بہت حسین ہے, یہ وہ ہے. میں نے کہا آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ لینے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ بالکل. ابھی یقین کریں ایک خاتون ہیں ہماری مسز جعفری ہیں, وہ نام بھی میں نے اس لیے لے لیا مسز جعفری, ان کو میں نے ابھی ٹھیک ٹھاک ان کو سنائی ہے, بلکہ ان کے اوپر میں نے بینڈ لگا دیے کوئی ان پہ ورک نہ کریں. وہ کیا کرتی ہیں 3-4 میرج برو والوں کو انہوں نے پیسے دے کے ہائر کیا ہوا, بس ان کا کام ہے صبح اٹھتی ہیں ڈائری اٹھاتی ہیں, فون اٹھاتی ہیں, ہاں بیٹا کوئی لڑکی آئی اچھی ہمیں بتائیں, یہ بتائیں. تو میں نے ان کو ایک ڈیفینس کی ایک لڑکی دکھائی ان کو, اور وہ لڑکی دیکھ کے بھی آیا, کھا پی کے بھی آ گئے. بس جاتے ہیں کھا پی کے آتے ہیں اور برائی نکال دیتے ہیں. وہ بس نکلے ان کے گھر سے, پھر مجھے انہوں نے فون کیا کہ بیٹا ہم نے دیکھ لی لڑکی, ہمیں تو پسند نہیں آئی, اور لڑکی کچھ زیادہ ہی بولڈ تھی. مطلب کٹی پارٹی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں بس. ہاں وہ فارمیلٹی پوری کرنی ایک عادت بن گئی ہے ان کی, لوگوں سے ملنا اور یہ کرنا فنا کرنا. تو کہنے کہ ابھی ہم جا رہے ہیں طارق روڈ کی طرف جا رہے ہیں, کوئی اور ایڈریس ہے تو بتا دیں, یا کوئی اور لڑکی اچھی ہے تو بتا دیں. میں نے کہا نہیں کوئی اور لڑکی نہیں ہے میرے پاس. پھر اگلے دن کہ ہم طارق روڈ کی طرف جا رہے ہیں, کوئی اچھی لڑکی ہے تو ہاں ہم وہیں سے وزٹ کر لیں گے, ہم دیکھیں گے لڑکی. شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, بھوک لگی تو ہاں بس بھوک لگے گی تو وہیں بیٹھ کے ہم کچھ ریفریشمنٹ کھا کے پھر ان کی برائی کر کے نکل جائیں گے. بات کہنا مقصد یہ, پھر اگلے دن انہوں نے پھر مجھے فون کیا کہ بھائی کوئی اچھی لڑکی ہے. یہ میں نے کہا آپ کے بیٹے کی ڈیمانڈ کے مطابق, آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق بہت اچھی لڑکی آئی میرے پاس. میں نے ان کو ڈیفینس کا ایک خالی پلاٹ ہے اس کا ایڈریس دے دیا. یقین کریں 3 گھنٹے گھومتے رہے, وہ گھومتے رہے. میں نے موبائل ہی آف کر دیا, یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو اس کے بعد کہ آپ نے کہاں بھیج دیا, تو خالی پلاٹ نکلا, یہ نکلا. میں نے کہا نہیں وہاں تو گھر تھا. پھر اگلے دن پھر میں نے ان کو دوڑایا. میں نے کہا آئندہ آپ کبھی اس طرح نہیں کیا کریں
کیونکہ ایک لڑکی کا دل دکھا کے آیا تھا یہ بالکل وہاں پہ. اور آپ کسی لڑکی کے گھر جا رہے ہو, آپ کو اور ایسے ٹائم میں جا رہے ہو, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے ہے بھی یا نہیں, پر پھر بھی وہ آپ کے لیے رکھتے ہیں مہمان نوازی کرنے کے لیے, اور آپ کسی کے گھر میں جاؤ, کھاؤ پیو, پھر اس لڑکی کی برائی کر کے نکل جاؤ. چلیے اس سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا, اس سے آپ کا فائدہ ہوگا کہ آپ کا پیٹ بھر گیا, پر آپ کی باتوں سے اس لڑکی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی, اس کے ماں باپ کے اوپر, بھائی ہے, بہن ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں یہ سب جو ہوتا ہے نا, یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, یہ قدرتی عمل ہے. آپ یہ مت دیکھو کہ میں جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں یا ہمیں ایسا چاہیے ہمیں ویسا چاہیے. اگر فرض کریں ایک لڑکی مجھے کہے گی یار سمیع بھائی یہ بتائیں کہ کوئی ایسا لڑکا ہو جو پیسے والا ہو, فنا ہو, ٹھیک ہے مجھے وہ چاہیے, اچھا بھائی کروا دی, اگلے دن اس کا کاروبار تباہ ہو جائے, روڈ پہ آ جائے وہ, تو کیا مطلب محبت شادی ختم؟ بالکل یہ سب ہوتا ہے قدرتی عمل ہوتا ہے کہ عورت کے نصیب سے بھی ہوتا ہے, اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خوشی کے ساتھ غم بھی رکھا ہوا ہے. یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خوشیاں چاہیے, تو غم کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, برائی کو بھی دینی پڑتی ہے, اچھائی کو بھی دینا پڑتا ہے. یہاں پہ لوگ نہیں, ہمیں بس فائدہ ہونا چاہیے, اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں بالکل بالکل, جیسے آپ کی ایک بات کہ آپ نے یہ کہی کہ لڑکے کی جو اماں ہوتی ہے یا ابا ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے اور میرا بیٹا جو ہے بہت خوبصورت ہے, پڑھا لکھا ہے, تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے. بھائی وہ آپ کو اپنی لڑکی بھی تو دے رہی ہے, وہ لڑکی اپنا گھر بار سب کچھ اپنے ماں باپ چھوڑ کر آپ کے گھر آ رہی ہے, تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ نہیں سوچتا یہاں پہ ایسے کوئی, اور آپ بھی یہاں پہ ایسا کوئی نہیں سوچتا, پر یہاں پہ ہے. ہمارے بلوچ کمیونٹی میں یہ چیز ہے کہ ایون جب شادیاں ہوتی ہیں کھانا بھی لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے گھر جاتا ہے. اچھی بات ہے, تو ہونا چاہیے. یہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی لڑکی کو کچھ بھی نہ دو. نہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں مہنگائی کے اوپر ایک بات, چھوٹی سی بات بتاؤں. آج کل جو لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں نا, آپ یقین کریں 500 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے عوام ڈلوائے گی. آپ شادیوں میں چلے جائیں, بھائی پریشان ہیں, رو رہے ہیں, سب کچھ ہے, نہیں ہے پیسہ, نہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھ رہے ہیں نہ اپنے خاندان والے کو دیکھ رہے ہیں, لیکن بیٹی کی شادی کر دی, دھوم دھام سے کر دی, بھائی 10-12 ڈشیں بنوا دیں. بھائی 2 ڈشیں بھی بنوا سکتے تھے. نہیں, ہمیں اپنی شان رکھنی اونچی, ہمیں دکھاوا کرنا ہے, ہمیں یہ چیز کرنی ہے. آپ یقین کریں میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے, بقرعید پہ آپ دیکھیں صرف دکھاوا ہوتا ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں, بہت سے لوگوں کو برا بھی لگ رہا ہوگا کہ ہر گھر کے آگے کوئی نہ کوئی گائے بکرا بندھا ہوتا تھا. آپ چھوٹے علاقوں میں چلے جائیں وہاں پہ یہی ہوگا, راستے بند, صرف دکھاوا. بھائی کیا کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ہو رہی قربانی, لیکن 2-4 دن پہلے رو رہے ہوتے. یہ تو حالات ہیں. پھر روتے ہیں مہنگائی مہنگائی مہنگائی, کام وہی چل رہے ہیں. اور جیسے آپ نے بقرعید ذکر کیا اس حوالے سے, تو میں یہ کہوں کہ بقرعید میں اب اس وقت بہت کم ایسے لوگ ہیں جو قربانی کی نیت سے جانور خریدتے ہیں. باقاعدہ اگر میں یہ کہوں کہ تو ریمپ واک کرواتے ہیں جو ہے جانوروں کا, قربانی کے جو گائیں ہوتی ہے, بکرے ہوتے ہیں, کہ اب فیشن شو چل رہا ہے اس کا, اب کون جیتے گا, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایوارڈ کس کا جا رہا ہے, پورے محلے میں یہ کرتے ہیں کہ اب محلے سے جیت گیا. اب پورا جو ہے فیشن, یہ دیکھیں فیشن بن چکا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور اس چیز میں اسد کے اس میں آ رہے ہیں کہ باقاعدہ اگر جیسے میں ایک قربانی, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں قربانی کا مقصد تک نہیں پتا ان کو, میں حقیقت بتاؤں آپ کو. جس وقت قربانی چاند رات ہوتی ہے, سمجھ لیں آپ کہ پتہ ہے کہ صبح جانور ذبح کرنا ہے, بس ان کو جلدی ہوتی کہ 2 جا کے نماز پڑھیں فٹافٹ آ کے ہم کسائی کو پکڑیں. آپ لوگ شاید یہ دیکھ رہے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے یار یہ ابھی جانور ذبح کریں گے بیچارے, اتنا یہ کام ہوگا وہ ہوگا. یہ ایک دن پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ بھائی میرے سالے کے گھر میں پائے جائیں گے, ان کے گھر میں یہ جائے گا, بریانی کا گوشت جائے گا, فنا جائے گا, سب وہ رات کو ہی بٹ چکا ہوتا ہے, صبح تو صرف اٹھنے کٹنا ہوتا ہے. بالکل. اور میں یہ کہوں گی کہ اتنی مہنگائی ہے, اور اگر آپ لوگ جانور نہیں خرید سکتے, آپ اپنے اندر کے جانور کو قربان کریں, اور وہی اصلی قربانی ہوتی ہے. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے قربانیاں. ہمارے یہاں سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے آج تک, ویسے تو میں کلیکٹ کرنے نہیں جاتا ہوں گوشت کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ میں بہت کم کبھی یوز نہیں کرتا قربانی کو. مجھے یہی آتی ہے عجیب سی, ویسے کھانا چاہیے سنت ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں جو حصہ آتے ہیں تو میں لینے بھی نہیں جاتا ہوں. اچھا. ہاں وہیں خود ہی بانٹ دیا جاتا ہے, وہیں پہ جن کو بانٹنا ہوتا ہے نا. بالکل. تو ہم لوگ کلیکٹ نہیں کرتے, تو وہ خود ہی بانٹ دیتے ہیں سارے جا کے. میں
بڑا کفت ہوتی ہے کہ کون جائے لے کر آئے پھر یہ کرے وہ کرے. میں وہیں پہ, کیونکہ ہمارا تو بچپن سے چلتا آ رہا ہے, کیونکہ ہماری پوری گائیں ہوتی ہے جس میں حصے نکلتے ہیں سارے, تو ہمارا جو حصہ ہوتا ہے ہم بٹوا دیتے ہیں. بالکل بالکل. ہم سمیع صاحب واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جیسے مہنگائی کا ذکر ہوا, مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. عموماً لوگ جو ہے وہ شادیاں افورڈ نہیں کر پا رہے کہ اپنی بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی کس طرح سے کروائیں. تو اس حوالے سے آپ ذرا بتا دیں کہ آپ کا ادارہ ان کو کچھ ہیلپ وغیرہ کرتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہمارے ادارے میں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو کہ اپر کلاس بھی ہیں, مڈل کلاس بھی ہیں, اور ان کے کچھ آتے ہیں مسئلے مسائل. ابھی میں نے ایک اجتماعی شادی کی تھی, 10 لڑکیوں کی شادیاں کروائی ہیں, اور شاید آپ لوگوں نے اسٹیٹس بھی دیکھا ہوگا میرے. اور لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں مینیج, یہ ہم جانتے ہیں, کیونکہ بہت سی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں, مجھے پرسنلی طور پہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کا تک کو نہیں ہے, فنا نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں میرا کوئی ویلفیئر اتنا بڑا نہیں ہے, میری صرف جو آپس میں جو میچ میکرز ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر دیتے ہیں. اچھا. ہاں, جہاں تک مجھ سے جتنی بھاگ دوڑ ہو سکتی ہے, چاہے مجھے کوئی کہہ دے کہ یہ امید دے گا ہاں بھائی آپ فنا کے لیے میں راشن دے رہی ہوں, آپ سمیع بھائی لے جائیں. مجھے رات 4 بجے 3 بجے بھی بولے گا, میں لے جاؤں گا ان کے لیے آ کے. میرا کام ہے پہنچا کے آ جانا اور دعائیں لے لینا, کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے کچھ نہیں ملنا, مجھے صرف برائی ملنی ہے یا دعائیں ملنی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا مجھے. تو کہنا مقصد یہ کہ میں جتنی دعائیں لے رہا ہوں, جتنے اچھے کام کر رہا ہوں, اتنی مجھے برائی بھی ملتی ہے. یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ اچھا کام کریں گے نا, آپ اچھی ہوسٹنگ کریں گے نا, تو جب تک آپ پہ تنقید نہ ہو نا, برائی نہ ہو آپ پہ, آپ کو کوئی الزام نہ دے, تو سمجھنا آپ کامیابی پہ نہیں ہیں. بالکل. یہاں پہ تو یہ جو اچھا کام کرے اس کے دشمن ہو جائے, جو آپ کو سوچ رہے ہوں کہ یار یہ شخص برا ہے, یہ غلط ہے, فنا ہے, یہ وہ سمجھ جائیں, پھر آپ کامیابی بھی جا رہے ہیں. یہ چیزیں لوگ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. بس یہ اور جیسے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ جو ایسوسیشن ہے اس کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ ایسوسیشن کو 4 سال ہو چکے ہیں میرے. 4 سال ہو چکے ہیں. اور میرج بیورو کا کام میں کافی سالوں سے کر رہا ہوں, اور یہ تو گروپوں کی بنیاد لوگوں نے رکھنا شروع کر دی ہے, تو مزید بڑھتے گئے. اب تو کلائنٹوں نے بھی گروپ بنا لیے ہیں میرج بیورو کے, اس میں 500 کلائنٹس. اب تو واٹس ایپ نے میرے خیال سے 1000 کیپیسٹی بڑھا دی ہے, بلکہ اب تو اتنے لوگ بھر چکے ہیں اس میں. اب کیا پتہ کوئی میچ میکر بھی ہے یا نہیں ہے. آپ بہن بیٹیوں کی تصویریں ڈال رہے ہیں, وہ آگے لے جا رہا ہے, کہیں آگے فارورڈ کر رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے, پورا ایک جرم کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں, اور ایسے ہی کچھ میں نے لوگوں پہ کیس کیا ہوا ہے, جو یہ کام کر رہے ہیں ان پہ کیس بھی کیا ہوا ہے میں نے. الحمدللہ اس پہ اچھی مجھے وہ مل رہی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ میچ میکرز بھی ہیں یا نہیں, اور جیسے میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, ایک ڈاکومنٹری ویڈیو, جس میں یہ ہے کہ وہاں پہ یہ تھا کہ فیک جو رجسٹریشن ہے یا فیک جو لوگ ہیں ان کے خلاف آپ لوگ قانونی کارروائی بھی کرواتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں. وہ کیا ہے, اس حوالے سے ذرا ہمیں تفصیلات بتا دیں. دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہماری میچ میکر ہیں, انہوں نے ایک رجسٹریشن کی اور 5000 روپये میرے خیال سے لوکل پرپوزل تھا رجسٹریشن کی, اور وہ انہوں نے 3-4 ان کو لڑکیاں دکھائیں اور اس فیملی نے اوکے کر دیا. وہ فیملی گئی ہے, وزٹ کرنے گئی ہے. کیا ہوا, ایروف میں گئی پوری فیملی, سامنے دودھ والے کی دکان ہے, سامنے سائیکل والے کی دکان ہے, بالکل جوائنٹ ایسی بنی ہوئی تھی. تو ان کے گھر میں ان کی بیٹی کی شادی بھی ہو رہی تھی, وہ ایک دوسری بیٹی کو دیکھنے بھی گئے. تو باقاعدہ وہ فیملی کے ساتھ گئے ہیں, اور انہوں نے ان کو باندھا رسیوں سے, اور سارا جہیز کا سامان تھا وہ لیتے بند چلے گئے. اور وہ کون پھنسی, وہ میچ میکر, میرج بیورو والی. تو یہاں پہ ہمارے یہاں تو یہ اس کام کو بہت آسان لیتے ہیں لوگ. میں کہتا ہوں کہ جب تک چارج پڑتال نہیں کریں گے, آپ کو ان کا گھر تک نہیں پتہ, نہ آپ نے NIC لیا, نہ آپ نے کچھ لیا, ایسے ہی 5000 روپये لے لیے بس. یہ ذمہ داری تھوڑی ہوتی ہے. آپ کام کریں, پراپر طریقے سے کریں. یہ چھوٹا سا کام دیکھیں ان کے لیے کتنا بڑا بن گیا تھا وہ. تو ان لوگوں کے لیے, ان کو اویئرنیس تھوڑی دینے کے لیے ان کو تھوڑا سا میں کرتا ہوں. ان کی کلاسز ہوتی ہیں, باقاعدہ ورکشاپ ہوتی ہیں ہماری, تاکہ آگے ایسے نہ کر سکیں. اور بہت سے ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آپ کروا دیں, ہم آپ کو فیس دے دیں گے اکٹھی, اور وہ کروا دیتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, فیس دیتے نہیں میری بیورو والی. وہ بیچاری 4 مہینے سے کوشش کر رہی ہے, 3 مہینے سے کوشش کر رہی ہے, اور اس کا نمبر ہی بلاک کر دیتے ہیں. تو ان کے خلاف بھی ہم لوگ ایکشن لیتے ہیں, اور میرج بیورو والوں کے لیے بھی لیتے ہیں, اور ان کلائنٹس کے لیے بھی لیتے ہیں. ایسے بہت سے میرے کلائنٹس ہیں یا میچ میکر ہیں جو ان کے پیسے دے نہیں رہے, اور میں ریکوری کرنے جاتا ہوں.
تو میرے خلاف یقین ہے کتنے تھانوں میں پرچوں بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے. میں سب کچھ فیس کر رہا ہوں. میں نے کہا نا آپ کو مجھے صرف دعائیں مل سکتی ہیں یا برائی مل سکتی ہے. بالکل بالکل. جیسے آپ اب اپنے ٹیم کے حوالے سے ہمیں بتا دیں کہ ٹیم میں کتنے ممبرس ہیں, کس طرح سے آپ لوگ ایریا وائز کام کرتے ہو, کراچی میں کام کر رہے ہو, اس حوالے سے. دیکھیں ابھی صرف کراچی میں ہی میں کر رہا ہوں, کیونکہ کراچی کو دیکھ لوں بہت بڑی بات ہے. ہمارے یہاں اصل میں خواتین میں خاص طور پہ ایکا نہیں ہوتا آپس میں, ایک دوسرے میں جیلسی ہوتی ہے. یار آپ نے اس کو اہمیت دی, ہمیں اہمیت نہیں دی. آپ اس کو آج میڈیا پہ لے گئے تو ہمیں لے کے نہیں گئے, آج اس کو لے گئے, آج آپ نے اس کو پروموٹ کیا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جو آگے خدمت خلق کر رہا ہے نا, میں اس کو ہی پروموٹ کروں گا جو کام کر رہے ہیں. ٹیم ورک تو ہمارے بہت ہے, روزانہ کوئی نہ کوئی آتا ہے کہ سمی بھائی حلف لیتے ہیں باقاعدہ کہ ہم آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں, فنا ہیں. کوئی سنسیئر نہیں ہوتا, سب وقتی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا سورج کو سلام, جو جس کا وقت اچھا ہوتا ہے. ابھی میں بہت سے لوگوں کو میں نے ہٹایا بھی ہے, بہت سے نئے لوگ لے کر آیا ہوں, اور کام ظاہر سی باتیں کر رہے ہیں. اور جو سیکھ کے چلے گئے ہیں وہ آج اپنے گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی ایک این جی او بنا کے بیٹھے ہوئے, ایسوسیشن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے پراپر طریقے سے. وہ ایف بی آر سے رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, اینٹین بنا دیتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم رجسٹرڈ ہو گئے. باقاعدہ رجسٹریشن کروانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہ صرف ایف بی آر سے آپ اینٹین بنا رہے ہیں, یہ تو سمجھ لیجیے بچے کی پیدائش ہے, پھر اس کا نام رکھنا ہے, اس کے آگے پروسیس ہوتے ہیں, چیمبر آف کامرس میں جانا ہے, ایس ایس سی پی میں جانا ہے, اس کے بعد آئی پی او میں جانا ہے. بہت سے پروسیس ہوتے ہیں رجسٹریشن کروانے کے. بالکل. تو مطلب جو آپ سے سیکھ کر گئے ہیں وہ اپنا ہی جو ہے گروپ وغیرہ کھول کے بیٹھے. ہاں ظاہر سی بات ہے, کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ لگے ہوتے ہیں کہ میرے ممبرس کو آ جائیں, ادھر آ جائیں, فن آ جائیں. ابھی کچھ خواتین نے ایسا کیا ہوا تھا, بلکہ میری کردار کشی کی ہے بہت بری طرح سے, اور خیر ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. لیکن اس بار میں نے ان کو, مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سمی بھائی آپ خواتین کے لیے کچھ کریں کچھ کریں. میں ان کو سمجھاتا رہا لیکن نہیں مانیں. تو میں نے ان پہ کورٹ پہ پٹیشن کر دیا, انشاءاللہ اس پہ ہیئرنگ چل رہی ہے, اور جلدی ان پہ وارنٹ ایشو ہونے والا ہے ان لوگوں پہ, تاکہ ان کو نصیحت ہو جائے کہ آئندہ کبھی کسی کی کردار کشی یا یہ گروپ کے اندر واٹس ایپ کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں, چلائی جاتی ہیں, تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. بالکل بالکل, بہت بڑا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فیس اسٹرکچر کے حوالے سے آپ بتا دیں, ممبرشپ ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں فیس کا یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ تر بہت سی ایسی میرے پاس آتی ہیں خواتین کہ بھائی آپ نے کروانا. میں اس فیلڈ میں کیوں آیا ہوں پتہ آپ کو بتاؤں, اس کی وجہ بھی یہی تھی. ہوا یہ تھا کہ میچ میکر ہیں, بہت پروفیشنل تھیں, میں ان کا رائڈر تھا. رائڈر مطلب یعنی کہ ان کی رجسٹریشن فیس دینے چلا گیا, یا ان کے جو ڈاکومنٹس بنوانے ہیں, کچھ کرنا ہے. تو خیر میرے سامنے ایک خاتون آئیں, 2 بیٹیاں تھیں ان کی, سلائی کڑھائی کرتی تھی, بیوہ تھیں وہ, دونوں بیٹیوں کی رجسٹریشن کرانی تھی ان کو. تو وہ میرج برو والی نے کہا کہ نہیں آپ 10,000 روپے دیں, 5,000 روپے دونوں کے. اس بیچاری نے 5,000 روپے رکھے اس کے آگے, وہ بھی 5,000 روپے تھیلی میں تھے, جس طرح وہ الگ ہی نظر آ رہا تھا کہ جمع کر کے لائی بیچاری, جمع کر رہی کافی عرصے سے. پر انہوں نے جھڑک دیا اس کو. میں گیا ان کے پیچھے, ان کے سیڑھیوں پر ان کو روکا, میں نے کہا آپ مجھے میرے نمبر پہ کال کیجیے گا. اس وقت میرے یقین کر کے میرا میرج برو کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اچھا. میرا کوئی ارادہ, جب اس فیلڈ میں آیا ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں نے ایڈ دیا, کیونکہ پروسیس تو مجھے پتا تھا. میں نے اخبار میں ایڈ دیا ان بچیوں کے لیے, بہت بے تحاشا, کیونکہ اس وقت نہ موبائل تھا نہ کچھ تھا. پی ڈی سیل تھا, میرا آفس کا ہی نمبر تھا, میرا پراپرٹی کا آفس تھا. تو وہاں پہ فون آنا شروع ہو گئے, اور اس فیملی کو میں دکھاتا رہا, بلواتا رہا, دیکھتے رہے. ہو گیا شادی کا, دونوں بچیوں کا ہو گیا. تو یہاں تک کہ ایک بچی کا جہیز کا سامان میں نے ہی کیا. اور پھر اس کے بعد سے فون بجتے رہے, چلتے رہے. میرے پاس پورا رجسٹر بھر گیا, آپ یقین کریں. جب رجسٹر بھر گیا تو میں نے اپنے آفس کے اندر یہ ہم سفر رشتہ کے نام سے اپنا میرج برو کھولا. پھر ایک اسسٹنٹ رکھی میں نے, جو کہ 6 مہینے اس نے کام کیا. 6 مہینے بعد کام کر کے میرا رجسٹر لے کے ایک ڈیفینس کی میچ میکر کے بعد نوکری کر لی اس نے, اپنا کھول لی سمجھنے کی طرح سے. تو کہنا مقصد یہاں سے سیکھ کے لوگ جاتے ہیں. تو اس طرح یہ پراپر طریقے سے چلتا رہا کہ میرے روز کی بنیاد پہ ایڈ آتے رہے. اس وقت ایڈ کا رسپانس بھی اچھا آتا تھا, لیکن اب تو سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا آ گیا, اب تو ایڈ نہیں جاتے اتنے. تو بالکل یہی چیز ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب تک آپ کی جو ایسوسیشن ہے کتنے میچز بنائے ہیں؟ دیکھیں ایسوسیشن مختلف ممبرس ہیں, وہ اپنا اپنا کام کر رہے تھے, لیکن میری ذات سے تقریباً بے تحاشا یاد ہی نہیں ہے سمجھ, جتنے میرے پرپوزل ڈن کروائے. یہ ایک چین سسٹم ہے.
جیسے میں نے اگر کسی صاحب کی کروائی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے مجھ سے مطمئن ہے, وہ آگے 10 لوگوں کا نمبر دیتا ہے کہ بھائی یہ ریلائبل ہے, یہاں پہ دیں. یہ چین سسٹم چل رہا ہے میرا. اگر میں کسی فیملی کی میرے اخلاق سے ہی متاثر ہوتے ہیں وہ, یا میری ورکنگ سے کہ ان کے پاس اچھے رشتے ہیں یا یہ ان کی ڈیلنگ اچھی ہے اور جلدی ورکنگ کرتے ہیں, تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر ایک ریفرنس بنتا ہے, پھر ایک چین سسٹم چل جاتا ہے. فلاں نے اس کو نمبر دیا, اس نے اس کو نمبر دیا. اگر میں ڈیمانڈ بھی کر دوں گا کہ نہیں بھائی میری فیس 10,000 نہیں ہے 50,000 ہے, تو مجھے 50,000 بھی دیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کسی کے ریفرنس سے آئے ہیں اور کسی نے تعریف کر کے ہی نمبر دیا ہے. تو خیر میں مناسب لیتا ہوں, جو مڈل کلاس ہوتے ہیں ان سے بالکل ہی سمجھ لیں نان لینے کے برابر لیتا ہوں. میں اتنا لیتا ہوں کہ جو میرے ایڈ کے پیسے ہوتے ہیں, جو میری کنوینس ہوتی ہے, ویریفیکیشن کرتا ہوں باقاعدہ, میں پوری دیکھتا ہوں. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ لگا بھائی وہ ایک شادی پہلے سے ہوئی ہوئی چھٹی ہوئی ہے, چھپاتے ہیں لوگ. ابھی ایک شادی ہوئی تھی, لڑکی کی شادی ہوئی, انمیرڈ لڑکی نے ظاہر کیا اپنے آپ کو, شادی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. پھر لڑکے والے کی والدہ کے فون آیا کہ بھائی لڑکی کی ایک بیٹی ہے 2 سال کی, آپ نے چھپایا تو ماں کے پاس, نانی کے پاس رہتی ہے. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا, نہ انہوں نے بتایا تھا. یہ ہوتا ہے ویریفیکیشن آپ کریں کہ بھائی بعد میں آسان ہو, کل کو آپ کو ہی بولیں. بالکل. ویریفیکیشن آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے فارم میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اپنی ویریفیکیشن آپ پہلے خود کریں, ویسے لکھ دیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی اخلاقی طور پہ جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں. اچھا. یقین کریں بہت سی چیزیں بھی ہیں میرے سامنے, ایسی چیزیں ابھی آتی ہیں کہ میں بڑا وہ ہوتا ہوں کہ یار بتاؤں یا نہیں بتاؤں. کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جن کو طلاق نہیں بھی ہوئی ہیں پھر بھی سرچنگ کر رہی ہیں اپنے لیے. آپ یقین کریں, جن کو طلاق ابھی ہوئی بھی نہیں ہے لیکن پلاننگ کر رہی ہیں, ان کی والدہ کو فون آتے ہیں کہ ابھی ڈائیورس ہونے والی ہے, ہم لے رہے ہیں, آپ جب تک اس کے لیے ورکنگ کریں. ڈائیورس ہونے والی ہے, ہونے والے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے خلا کے لیے دائر کر دی ہے کیس, تو آپ جب تک ہماری بیٹی کے لیے کوئی سرچنگ کریں, اچھا لڑکا نکالیں, اس جیسا نہ نکالیے گا. یہ ہوتا ہے بات. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ڈائیورس نہیں ہوئی اب تک اور پلاننگ کریں کہ ڈائیورس ہونے والی اور ہم ایک اور رشتہ دیکھیں. بس یہی چیزیں چل رہی ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ ہو رہا ہے. کیا کیا ہو رہا ہے اگر میں بولوں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, ہم تو بے خبر ہے اس چیز سے کہ ایسی بھی چیزیں ہو رہی ہیں. میں تو اس چیز سے بہت زیادہ جو ہے اگر میں غمزان ہوں کہ سوشل میڈیا پہ, میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں یہاں پہ کہ سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ڈائیورس کا. تو باقاعدہ لڑکی ہے وہ اپنی شادی کا جوڑا جلا رہی ہے, کیک کٹ کریں ڈائیورس کا, وہ جو پیپر ہے جو سرٹیفکیٹ آ چکے ہیں نا آج کل کسٹمائز نکاح کے, تو اس کو پاڑ کے پکچر لے رہے, سیش پہن رہے, اس پیپر ڈائیورس لکھا ہوا ہے. میں اس چیز سے بہت ابھی میری ایک کلائنٹ ہے, انہوں نے فیس بک پہ ایک پکچر اپلوڈ کی ہے اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ, میل فرینڈ ہے اس کے ساتھ, اس کو ڈائیورس ہوئے میرے خیال سے 3 مہینے نہیں ہوئے تھے, تو اپنے فرینڈ کے ساتھ تصویر اپلوڈ کر کے کہہ رہی ہے تم نہیں تو کیا اور کوئی, تم سے اچھے بھی ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈائیورس ہونے کے بعد بھی آپ اس کو جتا رہی ہو کہ میں تم سے بہتر ہوں, میرے لیے اور بہت ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ, اور ڈائیورس کا مقصد کیا تھا ان کا, پھر پلاننگ تھی نا پہلے سے پلانڈ. آج کل ان کو سمجھ نہیں آ رہا. اور میں بولوں کہ پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے ڈائیورس کی کیا شرح تھی پاکستان میں اور اب کتنی ہے؟ دیکھیں سارا جو دار و مدار ہے نا, یہ ماں باپ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا, یہ لڑکیوں کو جو آزادی دی ہوئی ہے. دیکھیں آپ کے بلوچ قوم میں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتایا نا ہمارے پاس کوئی بلوچ نہیں آتا کہ رجسٹریشن کرانا ہے, یا کیونکہ ان کے آپس میں ہی کر لیا جاتا ہے. ان کے آپس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں تک کہ وہ نہ لڑکا دیکھتا ہے نہ لڑکی دیکھتی ہے, گھر والے دیکھتے ہیں, طے کرتے ہیں رشتہ. ہمارے یہاں کیا ہے کہ لڑکی خود رجسٹریشن کروا رہی ہے اور لڑکی خود ہی جا کے وزٹ کر رہی ہے, مل رہی ریسٹورنٹ میں جا کے لڑکے سے کہ پہلے میں دیکھوں گی, پرکھوں گی, ملیں گے, باتیں باتیں کریں گے, گھومیں گے, پھریں گے. اگر میں دیکھوں گی کہ ہاں ہاں ہمارا فیوچر ہے تو ہم پھر اوکے کریں گے. پہلے وہ دیکھیں کہ ہسبینڈ مٹیریل ہے یا ہاں, مجھے یہ بتا رہا ہوں نا کہ ہاں یہ ہو رہا ہے حقیقت میں کہ ہمارا انڈرسٹینڈنگ ہماری بنتی نہیں بنتی ہے, یہ ہے وہ, اس طرح گھومنا پھرنا, کھانا پینا. ابھی ایک لڑکی نے رجسٹریشن کرائی, اس نے 6 مہینے تک غائب ہو گئی. یقین کریں مجھے روزانہ فون کرتی تھی. اب وہ لڑکا, ایک لڑکے سے میں نے اس کی انڈرسٹینڈنگ کروا دی, سب کچھ ہو گیا, اب وہ لڑکا بھی غائب, دونوں غائب. میں نے لڑکے کو فون کیا
کہنے لگا یار سمیع بھائی میرے ساتھ تو بڑا دھوکہ ہو گیا. میں نے کیا ہو گیا؟ بس میں نے کہا کہ آپ نے جو نمبر دیا تھا اس کو میں نے ایک آئی فون بھی دلایا, خوب شاپنگ بھی کراتے رہا. میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا, آپ نے مجھ سے پوچھ کے کیا تھا سب. میں نے آپ کو جب بتایا تھا آپ کا تعلق تھا کہ آپ کی فیملی سے ملتے, آپ باہر ریسٹورنٹ میں مل رہے ہو, شاپنگ کروا رہے ہو, نقصان کر رہے ہو, فنا کر رہے ہو. کہتے تبھی میں نے آپ کو فون ہی نہیں کیا, میں خود شرمندہ تھا آپ سے, میں کیا بولتا, مجھے کیا پتا تھا. میں نے کہا آپ دھوکہ دے رہے تھے مجھے. آپ نے کہا چلو اب لڑکی مل گئی, شادی ہو جائے گی, ان کو فیس نہیں دینی پڑے گی. فیس سے جان چھڑانے چکر میں اپنا کتنا نقصان کر لیا آپ نے. یہی کام لڑکی نے بھی کیا. تو کہنا مقصد یہ کہ دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں دو لوگوں کو ملوانا, اب ہم سے تو جھوٹ نہ بولو. اسی چکر میں کتنی عزتیں خراب ہو رہی ہے, کتنے لوگ برباد ہو رہے ہیں. کچھ لوگ تو خودکشی کر لیتے ہیں, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اگر جیسے پیار محبت کے چکر میں اپنی جانیں ختم کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھیں کلائنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولو, ایک ڈاکٹر سے نہ بولو, ڈاکٹر کو سب بتاؤ کیا بیماری ہے. بالکل. اور ایک میرج برو والوں سے جب آپ رابطہ کر رہے ہو تو اس کو بتاؤ, اگلا پچھلے سب بتاؤ, سچ بتاؤ, تاکہ وہ آپ کو اسی مطابق رشتہ بھی دکھائے اور آپ کے اس کے علم میں رہے یہ بات. کل کو کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس بات کو کور کر سکے, اس کو سیو کر سکے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ نہیں بھائی جھوٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں بتاتی ہیں خواتین کہ میرا بیٹا پہلے سے شادی شدہ تھا, ایسا سا مسئلہ تھا, فنا تھا. وہ تو نکاح ہوا تھا, شادی 2 مہینے رہی ہے, اور یہ ہے وہ ہے فنا, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. نکاح ہوا تھا شادی نہیں ہوئی, مطلب ہاں بس یہی بس 2 مہینے رہی ہے, یہ 2 مہینے یعنی کہ کچھ بات ہی نہیں ہے, اس طرح کا ہوتا ہے. میں تو آپ کی باتیں سن کے نا لٹرلی اگر میں بولوں کہ کس زمانے میں جی رہے ہیں لوگ, کیا چل رہا ہے, کیا لٹرلی کیا بھائی ہو رہا ہے. آپ جائیں دیکھیں, پتہ چلا ہے, پرکھیں دنیا کو. اور میں آپ کی باتیں سن کے میں پہلے بھی یہ ڈرامے ایسے نہیں بنتے. ڈرامے جب بنتے ہیں نا, یہ ظاہر سی بات ہے کوئی دماغ میں پکچر آتی ہے, کوئی رائٹر کے دماغ میں ایسے ہی نہیں. فل بدیا آیا تھا, وہ رکھتا ہے ذہن میں, کسی کا سنتا ہے, سمجھتا ہے. کیونکہ ایک اچھا رائٹر جو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پرکھے, لوگوں کو سمجھے, اسی میں سے وہ نکالتا ہے کہانی, اسی میں سے ایک کریکٹر نکالتا ہے, اسی میں سے ایک پورا ایک ڈائریکشن نکالتا ہے. وہ اب ہم ناول کے اپنے سالار سکندر کے چکر میں پڑ جائیں تو وہ ناول کا سالار سکندر ہمیں یہاں پہ نہیں مل سکتا. وہ ناول کا ناول میں ہی ہے, ناول میں ہی رہے گا, وہ خیالوں میں بھی رہے گا, ذہن میں رہے گا, لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوگا. مجھے تو لٹرلی, اور آپ کی باتیں سن کر میں پہلے بھی آئی گیس 4 مرتبہ الحمدللہ بول چکی ہوں, اور اب بھی بول رہی ہوں کہ الحمدللہ ہمارے کمیونٹی میں ایسا نہیں ہوتا. وہ بات جیسے آپ نے کہا کہ آپس میں کرتے ہیں تو اب اتنا وہ نہیں ہے, باہر بھی کرتے ہیں. بہت سارے جو ہے بلوچ لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, باہر بھی شادیاں کرتے ہیں, پھر بھی پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں نا اس میں. بالکل ایسی بات ہے, بس پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں. ضد نہیں ہوتی ہے, انا نہیں ہوتی ہے کہ میں پوائزن کھا لوں گی, میں بنا کر لوں گی, میں مر جاؤں گی اس کے بنا. ایسی بہت سی شادیاں میں نے دیکھی ہیں کہ بھائی لڑکی تو بھائی سمجھ لو مر رہی ہے کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے, شادی نہیں کرنی ہے پسند کے چکر میں. لیکن ایسی شادیاں جو میں نے دیکھی ہیں اس میں طلاق بھی ہوتی ہیں, انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پاتی ہے. میں کہوں گی کہ پلیز ان سب چیزوں میں جو ہے اپنے پیرنٹس کو ضرور انوالو کیا کریں, کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم لوگوں نے دنیا نہیں دیکھی تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں دیکھی, وہ ایکسپیرینسڈ ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کر. دیکھیں میرا مشورہ یہ ہے, میں جتنے بھی ویورس ہیں, جتنے بھی یوتھ ہے, میں ان کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ماں باپ کے کہنے پہ کرو. اگر اپنے کہنے پہ کرتے ہیں, یہ کہ لو سٹوری جو لو میرج ہوتی ہے نا, یہ وقتی ہوتی ہے, یہ صرف شادی کے بعد نبھا رہے ہوتے ہیں. یہ صرف نبھا رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ لو سٹوری کامیاب, لو میرج کامیاب نہیں ہوتی ہے, اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں تو شادی سے پہلے اتنے دعوے کرتا تھا, لڑکی بھی سوچتی تھی بات. اسی بات پہ وہ کنفیوز ہو کے نبھا رہے ہیں, ورنہ دل سے نہیں نبھا رہے. آپ یقین کریں کہ جو بھی لو میرج والے ہیں وہ کہیں اور انوالو ہیں آپس میں, چاہے وہ لڑکی کہیں انوالو ہے, لڑکا بھی کہیں انوالو ہے. سمیع صاحب میں تھوڑا آپ کے بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے, کوئی پسند ہے آپ کو, آپ اپنے گھر میں بتا دو, ٹھیک ہے. پھر پیرنٹس کو بولو کہ بھائی یہ مجھے پسند ہے, باقی آپ کی مرضی. آپ ایسا بھی کر سکتے ہو.
اب یہ نہیں ہے کہ آپ پورا ان کے اوپر, ہاں گھر والے بہترین سوچتے ہیں, بہتر سوچتے ہیں, اور رہی بات رشتے اور جوڑیوں کی, وہ تو آسمان سے بن کے آتی ہیں, کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا ہے, چاہے وہ میرج بیورو ہو, چاہے وہ ہمارے والدین ہو, چاہے ہم ایک لڑکا اور لڑکی کہیں پہ ملے, کوئی ملاقات ہو گئی, چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو. اور یہ اب ہمیں ہے, اور یہ ہماری تربیت ہے کہ ہم اپنے جو ہے رشتے کو کس طرح سے وہ ہے اس کو جوڑ کر رکھیں. اب یہ لڑکا اور لڑکی دونوں اگر برابر میں سمجھیں, انڈرسٹینڈنگ ہو ان کی, میچور ہو وہ, تو رشتے کو لے کر چل سکتے ہیں. دیکھیے میں وہی بتا رہا تھا کہ ماں باپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا, کہ اس میں یہ بیچارے جو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں نا کہ یار بڑوں نے کیا ہے, اب بول نہیں سکتے, اب کچھ کر نہیں سکتے, لیکن بہت سے ایسے ہیں جو تانے دیتے ہیں ماں باپ کو, دیکھ لیے تم لوگ کی پسند کی تھی, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, بھگتو نبھاؤ. تو ماں باپ اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی بیک پہ تو ہوتے ہیں نا ماں باپ ہوتے ہیں. لو اسٹوری, لو میرج میں تو کوئی یقین کرے, یہ تو ایک دوسرے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ناراض ہو گئے, لڑائی ہو گئی, ماں کے گھر چلے گئی لڑکی, لڑکا ماں کے چلا گیا, لڑکا کہیں آوارہ گردی نکل گیا, کچھ نکل گیا, وہاں کون پوچھنے والا ہے. لیکن یہاں پہ جو ماں باپ کی مرضی ہوتی ہے نا, تو ماں باپ بیک پہ ہوتے ہیں, بیٹا ہماری مرضی سے ہوئی ہے, ہم ذمہ دار ہیں تمہارے, اگر تم لوگ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو وہی تسلی دینے والا کوئی ہوتا ہے, پیار کرنے والا کوئی ہوتا ہے, احساس کرنے والا کوئی ہوتا ہے, لیکن لو میرج میں کوئی نہیں ہوتا. سمیع صاحب کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا, بالکل بھی نہیں, لو میرج میں تانے ہی ملتے ہیں, اور کرو اپنی مرضی سے. بالکل کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا, کبھی کبھی جو ہے زبردستیاں کی جاتی ہیں. میں نے بہت سارے ایسے, اگر میں کہوں گی کہ میں نے خود ایسے نکاح دیکھے, اور میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کا نکاح ہوا ہوگا بھی ہے نہیں, زبردستی لڑکیوں کے نکاح جو ہے وہ کروائی جا رہی ہیں, اور دستخط بھی باقاعدہ کسی اور سے کروایا جا رہا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کا نکاح ہوا ہے یا نہیں. وہ جو گواہ آتے ہیں ان کے سامنے صرف لڑکی کا سر یوں کر کے ہلا دیا جاتا ہے زبردستی, لڑکی رو رہی ہوتی ہے, اس کے دل میں نکاح کا کیا مطلب ہے. ضروری نہیں کہ آپ دستخط کرو, ہوتا ہے. آپ نے اس میں یہ بھی دیکھا ہوگا, اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, لڑکی اگر 16-18 سال کی ہے تو 50 سال کا آدمی ہوگا, 40-50 سال کا آدمی ہوتا ہے, یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے. بہت ایسی بہت سارے کیسز دیکھے ہم نے کہ اس طرح ہوتا ہے. اصل میں یہ بات سمجھ نہیں آتی, تو اب اس میں کس کو دوشی ٹھہرائیں. دیکھیں گھر والے ہی ہوتے ہیں, وہی ماں باپ بھی ہوتے ہیں, وہ میں کہوں گی کہ وہ اس کی امی ہے جو اس کے سر کو ہلا رہی ہیں نکاح کے لیے, اور دستخط کسی اور سے کروا رہے ہیں. دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے نا بالکل ایک طرح سے بے بس ہو چکا ہے. جو ہمارے ملک کی حالات چل رہے ہیں, جو پریشانیاں چل رہی ہیں, یہ جو آپ قصہ بتا رہی ہیں, یہ اکثر عموماً میں میرے نیوز گروپ بھی چلتے ہیں بہت, اس میں دیکھتے رہتا ہوں. زمین کے پیسے دینے تھے, قرض لیا ہوا تھا, تو ہم نے چلو لڑکی کا اس سے کر دیا نکاح کر کے, ہمارا قرض معاف ہو گیا, ہمارا یہ چیز. یہ اکثر انہی لوگوں میں ہوتا ہے, یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے جہاں پہ جہالت ہے. دیہاتوں کے علاوہ سمیع صاحب ایسی سوسائٹی میں ہو رہا ہے جہاں پہ آپ بولو کہ بھائی, اگر میں بولوں گی تو ڈیفینس میں ہو رہا ہے. ڈیفینس میں بھی ہوتا ہوگا, اس کی وجہ بھی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یا تو ماں باپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکی خاندان میں نہیں کر رہی ہے, یا ایسی غلط جگہ پہ جا رہی ہے, یا غلط جگہ پہ کرنا چاہ رہی ہے. ہو سکتا ہے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. جب وہ لڑکی 13-14 سال کی تو وہ کہاں جائے گی. تو میں کہوں گی کہ اگر ہم جو ہے شیشے کے ایک طرف کو نہ دیکھیں, جو میں خوبصورت ہوں تو میں خوبصورت ہی نظر آ رہی ہوں, آپ دوسرے طرف کو بھی دیکھیں نا. صحیح بات. ہر جگہ میں کہوں گی ہاں والدین صحیح ہوتے ہیں, والدین صحیح ہیں, وہ ہمیں اس چیزوں میں ان کو انوالو کرنا چاہیے. پر کبھی کبھی آپ یہ نوٹ کریں, لوگ خوبصورتی کیا دیکھتے ہیں, مجھے بتائیں خوبصورتی ہوتی کیا ہے, مجھے بتائیں. خوبصورتی یہ ہوتی ہے, یہ تو اگر چہرے پہ اگر کل کو خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, تو کیا مطلب. خوبصورتی کا مطلب وہ نہیں ہے. خوبصورتی کا میں نے بولا کہ آئینہ مجھے ایک طرف سے خوبصورت منظر دکھا رہا ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ شادیوں میں ہمارا یہ ہوتا ہے, عموماً دیکھا جاتا ہے, دیکھیں انسان کا خوبصورت ہونا اندر سے ہے. آج میں نے بہت سے ایسے کپل دیکھتا ہوں جو 50-50 سال ہو گئے شادی ہو گئے, لیکن ایسے رہ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی شادی ابھی ہوئی ہے. بالکل ایسے رہ رہے ہوتے ہیں, اور جی جناب سے کر رہے ہوتے ہیں باتیں. جو تم کر رہے ہوتے ہیں, یا تم کب جاؤ گے, تم کب آؤ گے, تم کہاں جا رہی ہو, تم کہاں ہو گے, تو آپس میں ان میں تو طلاق بھی شروع ہو جاتی ہے جلدی. جو آپ جناب تہذیب کے طرح وہ بچے سیکھتے بھی ہیں,
وہ کامیاب رہتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے. بالکل بالکل کامیاب رہتے ہیں. پر میں نے جیسے اگر لو میرج کی بات کی آپ نے, تو میں نے بہت سارے ایسے لو میرج دیکھے ہیں جو بہت زیادہ سکسیزفل ہیں ماشاءاللہ. وہ ابھی بھی ایسے ہیں کہ جیسے آپ کہنے کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے. میرا جو وہ پوائنٹ تھا اس چیز پہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس لڑکی کا نکاح ہوا بھی ہے یا نہیں. نہیں, وہ نکاح نہیں ہوتا, زبردستی جبرن جو ہوتا ہے نا. جب اس بچی نے, اس کو میں لڑکی بھی نہیں بول پاؤں گی, جب اس بچی نے خود دستخط نہیں کیا, جب اس بچی کا صرف نکاح کے لیے سر ہلایا گیا, جو وہ رو رہی تھی. اگر ہم جو ہے دیہات وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں پہ اس طرح کا بہت کچھ ہوتا ہے, اور کراچی میں بھی اگر میں کہوں گی کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور ان میں ان کے والدین شامل ہیں, تو اس وقت کون کس پہ ٹرسٹ کرے. دیکھیے ایسے جب ہوتا ہے نا, پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی غلطی ہے پہلی بات تو یہ, صحیح ہے نا. اولاد کے ساتھ اگر وہ کر رہے ہیں اس طرح سے, اب ان کو نہیں پتا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے. اور میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی جس میں یقین کریں قتل بھی ہو جاتے ہیں, قتل لوگ کر دیتے ہیں ذات پہ اور ذاتیات پہ آ کے. تو بہرحال یہ نکاح نہیں ہے, اسے نکاح نہیں کہیں گے. جبرن نکاح جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے اسلام میں ہمارے. جیسے اگر وہ پہلے والی بات آ جاتی ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ کا ایک پوائنٹ نوٹ کر کے رکھا ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے, یہ والدین سے کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے بچے اور جو ہے والدین کے درمیان, اس کو اگر ختم کیا جائے, والدین فرینڈ بنے اپنے بچوں کے ساتھ تاکہ وہ ایزیلی وہ چیزیں آپس میں شیئر کر سکیں, کوئی باتیں ہوں وہ آپس میں شیئر کر سکیں. ان کیس اگر کسی, صرف آج کل صرف لڑکیاں نہیں لڑکے بھی ہراس ہو رہے ہیں, اگر کوئی لڑکا ہراس ہو رہا ہے, وہ ہراسمنٹ کا شکار ہے, تو وہ اپنے گھر والوں سے شیئر کرے. اور اگر کسی لڑکی کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے وہ اپنے والدین سے شیئر کرے, کیونکہ میں یہ کہوں گی کہ والدین سے بہترین دوست اور کوئی نہیں ہو سکتا اگر والدین دوست بنے تو. والدین آج کل اگر میں بولوں گی کہ پہلے وہ ڈنڈا والا سین ہوتا تھا, اب موبائل فون پکڑا دیتے ہیں. دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بالکل کہ لڑکی کی سب سے اچھی دوست کی ماں ہے. بالکل صحیح ہے نا. لڑکی کو جو پرابلم ہے وہ ماں کو بتاتی ہے, ماں ہی کو سمجھاتی ہے, کوئی باہر والے کو نہیں. لیکن اب پہلے میں لوگوں کو یہی بولتا تھا کہ ماں سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے. بالکل نہیں. لیکن اب میں یہ بولتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ ماں, میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں جو بیٹیوں کو گھر بھی توڑوا رہی ہیں, جو بیٹی کے لیے شادی بھی کروا رہی ہیں, جھوٹ بول کے کروا رہی ہیں. آپ یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. اور جو بیٹی کی شادی کروانا ہی نہیں چاہتی ہیں اور بیٹی کے منہ پہ بولتی ہیں کہ ہمیں لڑکا دکھاؤ, لڑکا دکھاؤ, لڑکا دکھاؤ, دیکھ کے بھی آتے ہیں ان کو اور منع تو یہ وہی بات آ گئی نا, اس کی امی نے زبردستی سرے لایا ہے اس کا, 13-14 سال کی لڑکی. ان کی اپنی مرضی تھی, جہاں کرنا تھا ان کو. اور کچھ ایسی بھی ہوتی کہ ہماری بیٹی جاب کر رہی ہے, ہم نے کروانی نہیں ہے, کرنی نہیں ہے, گھر چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اگر یہ شادی ہو جائے گی تو یہ سب چلا جائے گا, بیکار ہے, بیٹی چلی جائے گی, کون دے گا کما کے. تو یہی بات ہے کہ اگر وہ لڑکی لو میرج کی طرف نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی. جیسے آپ کی بات ہے, آپ نے کہا تو وہ دیکھیں اولادیں جب باغی ہوتی تو میں بھی تو بتا رہا ہوں, ماں باپ کی وجہ سے ہوتی ہیں. بیٹا آ رہا ہے رات کے 3 بجے 4 بجے باہر سے گھوم کے آ رہا ہے, ماں باپ سو رہے ہیں, وہ کیا کہ اس کو کاؤنسلنگ کریں گے, اس کی کون پوچھے گا. ہاں ہمارے دور میں ہمارے ابا تو یقین کریں کہ جو 9 نمبر کا بوٹ پہنا ہوتے تھے وہی ٹکا کے دیتے تھے. وہی تو میں نے کہا ہے سبھی صاحب کہ پہلے ڈھنڈے والا زمانہ تھا, اب موبائل فون کا زمانہ آ چکا. اب جو تعلیم ہے نا, ہمیں تعلیم میں تو مار پڑتی تھی, یقین کریں. اگر ہمیں کوئی میتھ کا یا انگلش کا کوئی سبجیکٹ, میں صرف سوچنے بیٹھتا تھا, یقین کریں ہماری ایک تھی سندھی ٹیچر تھی ہماری, تو ان کا تھپڑ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے. وہ ایسے ہی بیٹھ جاتا, میں سوچتا تھا کیا ہے, پٹاخ سے آتا تھا. یقین کریں ایسا. تو اب ہمارے یہاں کیا ہے, کوچنگ بن گئے, کوچنگ سینٹر بن گئے, لڑکا لڑکی ساتھ گھوم رہے ہیں, وہیں ملنے جا رہے ہیں, بائک پہ جا رہے ہیں, آئس کریم پارلر جا رہے ہیں, فنا جا رہے ہیں. کچھ تو پیرنٹس بھی لینے آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی پتہ ہے کہ ہماری اولادوں کو کہنے کے نکل جانا ہے. تو بھائی ایسی جگہ پہ بھیج کیوں رہے ہو, کیا بغیر کوچنگ کے نہیں پڑھتے؟ آج جتنے محکموں میں افسران بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے افسران ہیں. بالکل. اگر میں آپ کو ایک بات کہوں, یہاں میں اس کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھی ہوئی ہوں, اور میں فخر کے ساتھ کہوں. وہی تو بتا رہا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے افسران بیٹھے ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ان کو کوچنگ کرواؤ تو آپ کسی بڑے اسکول میں کرواؤ, یہ کرواؤ. لوگ یہ دماغ میں بسا لیتے ہیں. اب وہ تعلیم وہ چیز نہیں ہے. اب لوگ تعلیم دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں, ٹیچر کو.
تعلیم کے ساتھ تربیت بھی تو چاہیے ہوتی ہے. تعلیم تربیت میں کہوں گی کہ ہمیشہ دونوں چیزیں ساتھ بہت خوبصورت لگتی ہیں اور بہت بہترین ہیں. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے تو آپ کا جو تعلیم ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس تربیت ہے اور تعلیم نہیں ہے تو آپ کو تعلیم لینی چاہیے. صحیح بات. اور تعلیم اور تربیت دونوں ہی بہترین چیز ہے. اگر میری تربیت نہیں ہوتی تو میں گورنمنٹ اسکول سے وہ تعلیم حاصل کر کے یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتی تھی. مجھے بتایا گیا ہے گھر میں کہ آپ اسکول جاؤ تو اسکول سے پڑھنے کے لحاظ سے جاؤ, آپ ٹیچر سے کلوز ہو جاؤ. مجھے یہ چیز میرے گھر سے بتائی گئی ہے تو میں نے کی ہے. تربیت کے ساتھ میں تعلیم لینے جاتی تھی. لیکن ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں. اب وہ ماحول نہیں ہے نا, وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے پہلے ہوتا تھا. گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے تعلیم, اب تو لوگ بولتے ہیں گورنمنٹ ڈال دو, تو لوگ ایسے حقارت سے دیکھتے ہیں, ایسے دیکھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا کہہ دیا ان کو. یقین کریں گورنمنٹ سے ہی پڑھے ہوئے لوگ ہیں بہت, جتنے بھی میں آپ کو ایکٹرس کے نام بتاؤں بہت سے آپ لوگ دنگ رہ جائیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. اور اگر میں کہوں گی کہ گورنمنٹ اسکول کے جو اساتذہ ہیں, جو ٹیچرز ہیں, وہ بہت زیادہ ان میں نالج ہے, ان کی کوالیفیکیشن بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ اسکول. لیکن اب تھوڑا چینج ہو گیا. اب جو ہے نا صرف سیلری لے رہے ہیں بس. وہ اب تو جو حالات چل رہے ہیں نا, ابھی جو ہمارے ایجوکیشن کے اندر مسئلے مسائل چل رہے ہیں, ہر کسی کو ایجوکیشن میں مسئلہ آ رہا ہے. یہاں تک کہ گورنمنٹ کے طور پہ ہمیں کتابیں کاپیاں ملی جاتی ہیں کہ بھائی بچوں کو دیا جائے, لیکن یہ مارکیٹ میں ہوتی ہیں. سمیع صاحب, ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جیسے میں نے جو آپ کی ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی جس میں اجتماعی شادی وغیرہ ہے, اس حوالے سے آپ ذرا بتا دیں اجتماعی شادی آپ کس طرح سے کرواتے ہیں؟ دیکھیں اجتماعی شادی پراپر طریقے سے تو نہیں کروا رہا ہوتا میں, لیکن یہ فرسٹ ٹائم کروائی ہے میں نے. اور وہ یہ تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے کہا سمیع بھائی یہ سرجانی ٹاؤن میں بچی ہیں 2, ان کی شادی کا کرنا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ کرتے ہیں. تو میں نے کمپین چلائی اپنے مختلف گروپ سے میرے, تو وہاں پہ چلائی. کسی نے مجھے کہا کہ ہم فرنیچر دے رہے ہیں, کسی نے کہا ہم کھانا کا کر دیتے ہیں, کسی نے کہا کچھ. تو یہ مکس اپ ہو گیا تھا پورا. تو میں نے کہا نہیں یار, کرتے کرتے نا میرے پاس 3 سے 4 اور لوگ اور آ گئے. پھر ہم نے ایک بینر بنوایا تھا, وہاں لگوایا تھا. اچھا. تو اور بھی لوگوں نے رابطہ کیا اور کچھ لوگ ایسے ہو گئے تھے, وہ 10 لوگ ہو گئے ہمارے پاس. ایک ہمارے جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں, انہوں نے کہا کہ یار ایک فیملی کو میں کر دوں گا سپورٹ, وہ میں لے آؤں. پورے 10 ہو گئے ہمارے پاس. جب ہو گئے نا, آپ یقین کریں کہ کوئی کہہ رہے ہیں ہمارا فرنیچر یہاں سے لے آئے لڑکی کے لیے, فنا کا یہ لے آئے. اب وہ لڑکی والے کہنے لگے ہم لڑکوں والے کو بھی بلائیں گے دعوت میں, ہم لڑکی والوں کو کچھ لوگ بلائیں گے. اب ہمارے لیے یہ ٹینشن. یقین کریں کہ میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا. اب یقین کریں کہ ایک پیسہ نہیں, کیونکہ نیت کی تھی نا میں نے, کیا اللہ تعالیٰ یہ کام میں نے سر انجام دینا ہے بس, تو تم نہیں کرانا ہے بس. میں نے اللہ سے لو لگا لیا اور میں دل و دل میں بس دعائیں کرتا رہا, بڑبڑ کرتا رہا بس کہ بھائی تم نے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے. مجھے نہیں پتا, یقین کریں ایک نیت انسان کر لیتا نا. اگر میں نے کہا یہ کہتا رہا کہ میں نے حج پہ جانا حج پہ جانا, ایک دن میں ضرور جاؤں گا انشاءاللہ. تو بات ساری یہ کہ میں نے وہاں پہ دوستوں سے باتیں کی, سب کچھ کیا, لوگوں سے کیا. اب بات آ گئی فرنیچر کی. میں نے کہا سب کو ایک جیسا دینا ہے. بالکل. یاکتا آباد میں فرنیچر مارکیٹ پہ ہم گئے, ہم نے وہاں بات کی. ہمیں فرنیچر جو نارمل ریٹ کا تھا, جو صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور وہ تھا انہوں نے بتایا تھے 85,000 روپے, 85,000. ہم نے اس کو بولا کہ ہم اگر 10 کی کوانٹٹی میں لیتے ہیں ہم ایک حساب سے, اس نے ہمیں 45,000 روپے کا دیا. یہ سمیع صاحب بہت ہی اچھا ٹاپک ڈسکشن جا رہا ہے, پر ابھی ایک ٹائم ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا. میں چاہتی ہوں اس میں مزید جو ہے ڈسٹربنس نہ آئے, پر ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. گولے چاروں کا نواد بھی تھے گونڈوئی بریک کی ضروری بریک اپ پتی مراگشہ بڑھ جا کریں. وشت کے منی وشی گولے چاروں کا یکرندی پدش ہمارا وشت کنیش میں وتی مراگش وشی صبح گولے چاروں کا مرچی بیگے خراچی موسم سہانا سخت وشی موسم کراچی انچو کراچی موسم وشی انچو مگوشو شما بھی وشو آباد سبز و آباد دے باتے میں شمارا ٹیمہ دعا دیش میں وسار ٹیمہ دعا کرنا شما بھی ہوتی وسط دعا بکنیتا دور سے مردمانی وسط دعا بکنیتا اور منا بھی خاص ہوتی دعائیں نہیں تو کا یاد بکنیتا انچو موسم وشی انچو شما بھی وشی باتے وشی موسم انجوائے بکنیتا سو بے سرا ویسے بھی موسم ہر وعدہ وش بکتی ہے گوڑ گولے چاروں کا مرٹے میں شمارا وشا کہ شما ناشتہ کوتا ہے نا اگر شما ناشتہ نہ کوتا گوڑا پلیز ناشتہ بکنیتا یا دیگے گپی کہ منچو چمے نادرائی بارواں گپ جنا انگا تک چمے نادرائی
یہ جو مرضی آہلاس نبیتا گوڑا مارا ہوتی باز خیال کنک لوٹی ہر چیز اما نے نادرائی بیتا ہے نا اور زیادہ خیال کنک لوٹی چیزیں کمو چی گوشنتی چشمہ چما بکنا روچ سر درگایا چشمہ لازمی کہ مو چشمہ چما بکنی سن گلاسز چما بکنی یا انچی کوئی ملٹی کوٹڈ گلاسز ماما انچی چما بکنے تھی تاکہ میں چم جو استی روچا چی بھی بچوں اور کراچی جو استی اگر کراچی گب بجنے دیگر دمگانی گب بجنے بلوچستان گب بجنے بعض پولوشن ڈسٹ وغیرہ میں چما رونتی یا بعضی مردم جو موٹر سائیکل سواری کنا یعنی وہ سے شما ہیلمٹ ضرور سرا بکنے تھا اگر شما نکنے تھا اگر شما چشمہ چما بکنے تھا تاکہ شما چما نہیں تو کا جو استی ڈسٹ دودھ اور باقی جو استی اگر مجھے کسانی پارٹیکلز وغیرہ بیاں ذرات بہتے جو گواتار ہونا ہمارا خبر نہیں جس میں عیشہ کسانی ریک بہنتی ڈوک بہنتی میں چمانی تارا ہوں اور مرد چمانی باز خیال لیکن گی اسکرین سر زیادہ بلا وجہ نندگی اور جب شما منی مراگا سے چار گیا تھا گوڑ شماری اسکرین سر نندگی اور اسکرین سر بھی نندتا گوڑ شما زیادہ اسکرین ہوتی خریب مکنے تھا کم اسکرین نچی یا ٹی وی چی شما منی چار گیا تھا شمارا یہ چی کم دور نندگی شمارا مراگش ضرور چاریے چی مراگشت کا خاصی گیسٹ کھایا اور وشی پروگرامز بھئی تھی گولے چاروں کو دیکھے گپ پیشے اگر شما منی یوٹیوب چی چار گیا تھا گوڑ مائی گپ پدا کنا کہ موبائل فون زیادہ ہوتی چمانی نزدیک مکنے تھا موبائل فون برائٹنس بالکل لو بکنے تھا اور اگر موبائل فون انت کا فیچر اس تھی آئی پروٹیکشن والا گوڑ آئی اپلائی بکنے تھا اگر فیچر نیس تھی گوڑ میں انچو لکھانی ہزارانی موبائل زیرے گوڑ سیٹ 200 دیگے ایکسٹرا بھی دی آئی واسے یک میں پروٹیکٹری بگری جو چگوشن تھی آئی پروٹیکشن والا پروٹیکٹر بھی کمو سیاہ کلر بھی تھی یا کمو زرچک بھی تھی آئی میں جانی آئی اچھی اگر ان کیس میں موبائل کب گوڑا اللہ مکہ کسی موبائل بے کبھی جو دل نبی ہر کس سیر ہوتی موبائل گوڑا آئیے اسکرین جو ایل سی ڈی آئیے پروشی چانسز ہم کم با اور میں چم نزور بھی نبیوں گوڑا چمانی باز خیالیت کنگی ارچی چمہ کمو کے چک بیتی یا چم گوات بیگ شروع کنن تھی یا چم باز خارج دیاں چم اچھی آپ در کہتی ارز در کہتی گوڑا بجائے میں لوگا ہوتی چمانی تو کا شیر مانکن گے چمانی تا ار کے غلاب مانکن گے ماں ہوتی چمہ کوئی بھی ڈاکٹر یا پیش بیداری چمانی ڈاکٹر انچے بعضی دمگا فری کیمپ لگن تھی ہاسپٹل پری چیک اپ وئی تھی انچے بعضی گورنمنٹ ہاسپٹل بعضی تیگوشنتی چمانی واسطہ کیمپ جننتی شما پروہ ہوتی چمہ لازم پیش بیدارے تھا اور لوگے تہا اگر شما چمانہ کیچک گیری تھی یا چم سوچا کہ اسٹارٹ کرنا گوڑ ارکے گلاب اور چمانی تو کوئی بھی شیر یا پیمی چیزیں مان بکنے اگر شما ڈاکٹر کمو دیرے کلینک کمو دیرے شما لوگی کراچے گوڑ شما برف سکائی بھی ہوتی چمہ دات کرنے تھا برفہ ایک کسانے ٹاولی تو کمان بکنے ٹاولا پتا اور ہمیں برفانی موتی چمہ سکائیہ بھی دیتا اگر شما زیادہ سردی جاگیا نشتگیتا لائک ویٹے نشتگیتا گوڑ شما برف سکائیہ بجائے شما ہوتی چمانہ گرمی آپ نے سکائی دیتا ہمیں ٹاولا نیم گرم آپ تو کا چگوشنتی نیم گرم آپ ایک مطار بیکنی پدامی ٹاولیگ میں ہوتی چمانہ گرمی آپ سکائی بھی دیئے بجائے ہوتی چمانی کا ارکے غلاب اور شیر مانکنگے اشیاء چھے بعضی چمانی نادرائی بیگیاں ایک گپا میں بار کنا ہوتی چمانی تا پلیز ارکے غلاب اور شیر مان بکنے تا وتی چمہ شرعی ڈاکٹری پیش بیدار تا گولے چاروں کا پدا مروی وتی مراگش نیمگا اور وتی گپو ترانا اسٹارٹ کنی انچو کے اجتماعی شادی سیر گپ بے گیا جو فرنیچرے میں گیسٹا فرنیچرے بابتا گپ جا اور مامی گپ ترانا پدا بڑھ جا کنی سجل اچھی اولا موتی گیسٹ جس کنے کہ میں اما گپو تران وتی وشی گولے چاروں کا نہیں ہوتا اگر تیزے سمجھات کا ہے نا سب سے پہلے سمیع صاحب آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ ہاں سمجھ آیا کیا کچھ 2 منٹ کی بات اپنے 5 منٹ میں کر دی چشمے کے اوپر آنکھوں کے اوپر ڈسٹ کے اوپر بالکل کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں جو ہر کسی کی آنکھیں لال ہے اور یہ ختم نہیں ہوا تو میں اپنے ہر پروگرام میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں یہ وائرس اب میرے خیال سے کراچی کے لاہور کی طرف زیادہ موو کر چکا ہے لیکن کراچی میں بھی اثر انداز ہوا ہے یہاں تک کہ مجھے بھی متاثر ہوا تھا میرے گھر والے بھی ہوئے تھے سب ہوئے تھے جو ایک گھر کا ایک فرد ہوگا تو وہ متاثر ہوگا اس میں احتیاط کریں اور کچھ نہیں ہے یعنی کہ ٹاول وغیرہ جو ہے آپ کا آپ کسی کا ٹاول استعمال نہ کریں یا کسی کا کوئی کپڑا استعمال نہ کریں یا چشمہ لگا کے رکھیں
بالکل. میں اب آپ سے کہوں گی کہ میں نے کہا کیا ہے. میں نے یہ کہا کہ جو ہے بلا ضرورت ہم اسکرین کے اوپر نہ بیٹھیں. جب بھی آپ کو میرا پروگرام دیکھنا ہوگا تبھی آپ بیٹھ جائیں. اچھا یقین کریں کہ میں سن تو رہا تھا لیکن مجھے بولنا بڑا اچھا لگ رہا تھا. اور میں نے یہ بولا اگر آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ٹی وی کے زیادہ قریب نہ بیٹھے, تھوڑا دور ہو کے میرا پروگرام ضرور دیکھیے گا. اور موبائل فونس کی بات ہے کہ اس میں بہت اچھے فیچر ہیں آئی پروٹیکشن والے. آپ برائٹنس لو کر کے بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم اتنے لاکھوں ہزاروں کے موبائل فون خرید رہے ہیں تو 100 روپے 200 روپے کا ایک پروٹیکٹر بھی لے کر ہم اسے لگا سکتے ہیں, جو بلیک گلاس کا ہوتا ہے یا اورنجش گلاس کا ہوتا ہے, جس سے ہماری جو ہے آنکھیں بہت زیادہ خراب ہونے سے بچ جاتی ہیں. لوگوں کو اصل میں برائٹنس چاہیے ہوتی ہے نا. لوگوں میں کمپلیکس رہتا ہے کہ اب دیکھیں ایک تصویر کوئی نہیں لے گا, کم سے کم 4-5 لیں گے, وہ ایک تو اچھی آئے گی. بالکل. تو یہ چیز ہے نا. اور ایک اور میں نے ایک چیز یہ کری, کیونکہ بہت زیادہ جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں نا, اپنی آنکھوں کے اندر ہلکے گلاب ڈال دیتے ہیں, کوئی دودھ ڈال لیتا ہے آنکھوں کے اندر کہ آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی, تو اس سے آنکھوں میں اور زیادہ میں کہوں گی کہ آنکھوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. سب سے بہترین علاج ہے, میں بہترین طریقہ بتاؤں, میرے نانا کرتے تھے. ہمارے نانا میرے پاس کافی 3 سال ہمارے گھر میں رہے کیونکہ بیمار تھے وہ. تو 5 وقت کی نماز وہ لازمی پڑھتے تھے اور مجھے بھی صبح صبح فجر میں اٹھا دیا کرتے تھے. ہم تھوڑا چڑھتے بھی تھے, امی سے شکایت بھی کرتے تھے, امی کیا ہے کب جائیں گے نانا, اٹھا دیتے تھے صبح صبح. اچھا ہمارا جو پارک ہے کافی بہت بڑا پارک تھا, اس میں گراسنگ بھی تھی. نماز کے بعد وہ کہتے تھے شوز وغیرہ چپل وغیرہ اتارو اور پارک کے چکر لگاؤ. بالکل ٹھنڈے, میں نے کہ ننگے پاؤں چل کے پاؤں میں چلو گے, دماغ میں آ کے برائٹنس ہوں گی تمہاری اور دماغ کھلے گا, فریشنس آ جاتی ہے. وہ اور یہ میں اپنے پروگرام میں گلے چاروں کا آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے آج کے گیسٹ ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. جیسے میں آپ کو واک کرنے کا کہتی ہوں, ورک آؤٹ کرنے کا کہتی ہوں, تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ واک اور ورک آؤٹ ضرور کرنا چاہیے. جیسے پارک میں ننگے پاؤں, وہی شبنم گری ہوتی ہے نا اس پہ گراس پہ, تو وہ آپ کو متاثر کرتی ہے, وہی بہت فائدے مند ہوتی ہے. آپ یقین کریں جب وہ کریں گے, جب ہم لوگ کیوں اس طرح شارپ تھے تھوڑے سے, مجھے لوگ کہتے ہیں شارپ ہو بہت, میں اسی وجہ سے ہی ہوں, انہی وجہ سے. ورنہ یقین کریں کہ ابھی میرے آنکھوں کے چشمہ کا نمبر بہت بڑھ رہا تھا, لیکن میں نے ابھی یہی عمل شروع کر دیا, اب کم میں نے رک گیا, بلکہ مجھے اب ضرورت نہیں پڑتی ہر وقت چشمہ لگانے کی. بالکل بالکل, یہ بہت ہی اچھا عمل ہے اور یہ ہم سب کو کرنا چاہیے. اور جو ہے ہمیں بلا ضرورت موبائل فون استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ میرا پروگرام یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو تو اس وقت آپ کریں, پر زیادہ آنکھوں کے قریب نہ لے کر آئیں. اچھا ہم جو ہے اجتماعی شادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, تو ہم اسی ٹاپک کو واپس کنٹینیو جی ہاں, وہ میں نے جیسے بتایا بریک سے پہلے. اچھا فرنیچر کے لیے ہمارے پاس ارینجمنٹ ہو گیا, 85,000 روپے کا اس نے فرنیچر دے رہا تھا لیاقت آباد میں. تو ہم نے اس کو بتایا کہ 10 لڑکیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں ہم اجتماعی طور پہ. تو ان کے جو آنر تھے وہ یہیں 3 تلوار میں کہیں رہتے تھے, ان کو انہوں نے ایڈریس دیا. میں نے کہا مجھے دیا, میں چاہتا ہوں میں پہنچ جاؤں گا ان کے پاس, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کام ہے, عزت رکھنی تھی. میں پہنچا ہوں, ان سے ملا ہوں, انہوں نے مجھے 45,000 روپے کا دے دیا. اور میں نے کہا کہ مجھے الگ الگ نہیں چاہیے, سب ایک جیسے چاہیے. سب ایک جیسے چاہیے. ہاں, سب ایک جیسے رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ اس کو اچھا دے دیا ہمیں برا دے دیا. بالکل بالکل, یہ نہیں, اس میں نہیں کرنا تھا. اچھا کپڑوں کا بھی سلسلہ ہم نے رکھا کہ جو لڑکی کو ہم نے شرارے دیے جامع کلاس سے لیے ہم نے, وہی اس کو ہم نے کہا کہ اس نے بھی 1 ہفتے کا ٹائم لیا. وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم تو 15 20 دن لگاتے ہیں, لیکن آپ جو کام کر رہے ہو, جو عمل کر رہے ہو, ہم اس سے بہت متاثر ہوئے. میری کیٹلاگ بھی دیکھی انہوں نے, کہ جو آنر تھے وہ بڑا خوش ہوئے, متاثر ہوئے مجھ سے, کہنے لگے ہم خود کریں گے آپ کے لیے کام. وہ مجھے انہوں نے 25,000 روپے بتایا تھے, 12,000 روپے کے شرارہ میں لے کر آیا ہوں, بہترین سے بہترین, یعنی کہ کوئی نارمل نہیں تھا, اچھے سے اچھا. کھانا بھی ہم نے کیا, سب ایک جیسا ہم نے سامان دیا, کراکری بھی ایک جیسی دی ہم نے. دولہے تو الگ الگ تھے نا. ہاں, لیکن جو ہمارے ساتھ جنہوں نے کوآپریٹ کیا نا, وہ سمجھ لیں ایک ہوتے ہیں نا کہ دکھاوا کرنا, انہوں نے سوشل میڈیا کو منع کر دیا کہ اس چیز کو ہم نے نہیں کرنا. میں نے کہا ریکارڈ کے لیے کرنے تھے, انہوں نے کہا بالکل نہیں. تو یہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دکھاوا نہ کریں. یہاں پہ تو باقاعدہ فوٹو سیشن ہوتا ہے, لوگ اسٹیٹس بھر دیتے ہیں, لیکن اچھائیاں کوئی دیکھتا نہیں کہ کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں کام کر رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے لوگوں میں. یہاں پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, فوٹو سیشن ہوتا ہے, کسی کو راشن دے رہے ہیں تو باقاعدہ تصویریں کھینچ رہے ہیں. بھائی تم کیوں نیکی کر رہے ہو یا تم دکھاوا کر رہے ہو؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں میری نظر میں بھی ہیں
جو چھپ کے کرتے ہیں. بالکل یہ وہی بات ہے نا کہ آپ نیکی کرو, آپ ایک ہاتھ سے دو, آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ. دیکھیں نا ہماری اجتماعی شادی میں ہماری 2 ممبر ہیں, انہوں نے کام آگے بڑھی ہیں. ایک ہماری کوثر رشید ہیں جو کہ بھی کینیڈا چلی گئی ہیں, بہت اچھی خاتون ہیں, اور انہوں نے اجتماعی شادی میں حصہ لیا. اور بہت سے ایسے ہمارے ممبر ہیں جو انہوں نے حصہ لیا. باقاعدہ کچھ لوگ آئے بھی وہاں پر باقاعدہ. اب وہ آئے, انہوں نے کسی نے ایک سلائی مشین دی, تو ابھی وہ سلائی مشین تو میں نے ان کو بول دیا کہ میں ایک عورت ہے ان کو دوں گا, یہ میں یہاں نہیں دے سکتا, کیونکہ یہاں دوں گا تو مجھے پھر 9 اور لینی پڑ جائیں گی, اب میں کہاں سے لوں گا 9. تو ہم نے سب کچھ ایک جیسا دیا, کسی طرح دیا. بکسہ دیا تو بکسہ بھی ایک جیسا دیا, اس میں رضائی لی, رضائی بھی ایک جیسی دی ہم نے. تو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں سب کو الگ الگ دیتا رہوں, وہ کہیں گے یار ان کے دل میں میل آ جائے گا, یار انہوں نے اچھا دیا, وہ جاننے والے تھے کیا, وہ زیادہ قریبی لوگ تھے, تو کم سے کم کسی کو یہ تو نہیں رہے گا نا یار ہم نے کسی کے دل میں برائی نہیں رکھی. بالکل. یہ شادی کب کروائی تھی آپ نے؟ یہ ابھی 15 دن پہلے کرائی ہے. باقاعدہ ہم نے اس پہ میلاد شریف بھی رکھا تھا, اور سیرت نبی بھی کانفرنس بھی تھی اس میں, اور یہ اجتماعی شادی بھی تھی. اور یہ شادی پوری اسی دھوم دھام کے ساتھ ہوئی تھی جس طرح سے شادی نہیں, یہ دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی. ہلدی کی رسم وغیرہ بالکل, یہ بس یہ دولہوں کو ایک جگہ بٹھا دیا تھا, دلہن کو ایک جگہ بٹھا دیا تھا. ان کی فیملی کے, ہم نے پوری فیملی کے لوگوں نہیں, کچھ لوگوں کو بلوایا ہوا تھا, کیونکہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے, جگہ بھی نہیں تھی ہمارے پاس. تو وہاں پہ آئے لوگ, اور آ کے ہم نے صرف نکاح کروایا ہے. قاضی ایک ہی تھا ان سب کا, اور نکاح اجتماعی نکاح بھی ہوا ہے, انہوں نے کرایا. اور اب تک ان کے نکاح نامے بھی بن کے آ چکے ہیں, جو کہ انشاءاللہ میں اب اسٹیٹس پہ بھی اپلوڈ کروں گا, کہ کیونکہ ہمیں تو الاؤ نہیں تھا نا کہ تصویریں ویڈیو وغیرہ بنائیں. تو کیونکہ فیملی کو بھی الاؤ نہیں ہوتا, وہ تھوڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یار خاندان والے کیا سوچیں گے, فلاں کون دیکھ لے گا. اور کیونکہ کس دل سے لڑکیوں کے ماں باپ نے ہم سے رابطہ کیا, ہم جانتے ہیں نا یہ بات, کیونکہ وہ خود ان کا شادی نہیں کر پا رہے تھے, کہ یار لڑکوں والوں کو تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں کہ ابھی بندوبست کر رہے ہیں, ابھی کچھ کر رہے ہیں, فنا کر رہے ہیں. اور کھانا بھی بہترین دیا, یہ نہیں کہ کھانا بھی ہم نے کہ چلو ایک ڈش, حالانکہ ہمارے پاس آپشن تھا صرف بریانی کر دیں, لیکن ہم نے قورمہ بھی کیا, ہم نے سویٹ ڈش بھی کی, ہم نے کولڈ ڈرنک بھی کی. یقین کریں یہ تصور میں نہیں تھا ہمارے. میں آپ کو صرف یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ انسان جب اچھی نیت کرتا ہے نا کسی بات کے لیے, بالکل بالکل, تو اللہ تعالیٰ بھی جڑ جاتا ہے کہ اس کو کر کے رہنا ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں, یہ میں تجربہ بتا رہا ہوں کہ آپ نیت کرو نا اچھی کرنے کی, یار کہاں سے کریں کیسے کریں, یہ مت کہا کرو, بس نیت کر لو, بس نکل جاؤ. بالکل, اللہ پاک ہاتھ تھامنے والے ہیں, آپ صرف ہاتھ تو بڑھا کے دیکھو, بس نکل جاؤ تم, اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے بھائی. اگر آپ نے اچھا سوچا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہے. لیکن یہاں پہ لوگ کیوں کریں یار, کیا کریں کیسے کریں, ہم نہیں کر سکتے, ہم تو اپنا نہیں کر سکتے, دوسروں کو کیا کریں گے. تو یہ کہنے کی بات چھوڑ دو, انسان چاہے بہت کچھ کر سکتا ہے. بالکل بالکل, بس کوشش کرنی چاہیے, کوشش کرے بس. اور آج کا ہمارا پروگرام بہت زبردست ہوا, اور بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ملے چاروں کا میں مراگش واد بوتا حلاس میں وشی سرا مراگش ترجم بوت انچما دعانگوتی مراگش اسٹارٹ کو تنچو دعانگوتی مراگش ہم حلاس کنی وش و باتیں خوش باش گرنج و باتیں اللہ پاک درسی مردمانی نصیب شربے کا آمین ثم آمین. السلام علیکم, اللہ نگہبان.